सितंबर 2021 में वीक्स आफ्टर द तालिबान गवर्नमेंट केम इनटू काबुल के एक कराची का रेट था डॉलर का, एक पेशावर का रेट था और एक कंदहार या काबुल का रेट था। एक पूरा राउट है स्मगलिंग का जो कि ईरान से लिंक्ड है, जिसमें डीजल की स्मगलिंग सबसे ज़्यादा है। 2020 के अंदर ओनली इन 2020 ईरानियन स्मगलिंग ऑफ फ्यूल की वजह से पाकिस्तानी ट्रेजरी को $1.5 अरब का टैक्स का नुकसान हुआ। अगस्त 2021 में काफ़ी सारे लोगों का इंक्लूडिंग देन प्राइम मिनिस्टर खान, ऐसे कई लोगों का मानना था कि अफ़गानिस्तान में अफ़गान तालिबान की हुकूमत आना इज़ गुड फॉर पाकिस्तान। टीपू सुल्तान से लेके अशोका से लेके शिवाजी से लेके बाबर और रंजीत सिंह तक हम सबका मवाजना कर लें तो किंगडम चलता ही एबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग टैक्स के ऊपर था। बट ये शिकायत लोगों को अफगान से है कि वो यहाँ रहने के बावजूद भी पाकिस्तान को नहीं मानते कि अगर अफगान यहाँ रहता भी है, दूसरी तीसरी नस्ल भी रहती है, तो उससे पूछो आप कहाँ से आपका ताल्लुक है, तो वो सोराब गोट नहीं बोलेगा, वो बोलेगा मैं काबुल से हूँ। हाउ डू यू सी नवाज शरीफ रिटर्न? माई फियर इज दैट नवाज शरीफ is too old, but more importantly it's not just about an age thing. He's not learned anything new while he was away. एक मोमेंट आएगा अगले 16 से 18 महीनों में, 18 से 24 महीनों में, जहाँ इंडिया पाकिस्तान नॉर्मलाइजेशन विल बी ऑन द कार्ड्स। हाँ भाई, क्या हाल है भैया? आज के जो हमारे पॉडकास्ट के स्पेशल गेस्ट हैं वो ना सिर्फ मेरे बल्कि आप सबके भी बहुत फेवरेट हैं। उनकी आज हो रही है हैट्रिक हमारे पॉडकास्ट पे, और वो इसलिए हो रही है बिकॉज ही ऑलवेज ब्रिंग्स इन द बेस्ट एनर्जी एंड द बेस्ट आर्ग्यूमेंट्स और ज़बरदस्त बातें करते हैं। उज़ैर यूनुस की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि डायरेक्टर हैं पाकिस्तान इनिशिएटिव के अटलांटिक काउंसिल में। कराची आए हुए थे तो मैंने फ़ौरन पकड़ा, मैंने खल्ली वल्ली फ़ौरन यहाँ पहुँचे, और हमारे तमाम स्टूडियोज़ में उज़ैर आ चुके हैं पॉडकास्ट में। सो आई थिंक ही इज़ द ओनली गेस्ट सो फार। हमने बात की ऑफ कोर्स इकोनॉमिक्स के ऊपर, साउथ एशियन इकोनॉमिक्स के ऊपर, इंडिया में अपकमिंग इलेक्शंस पे, रीजन में जो टेंशन्स चल रही हैं उस पे बात की, खास तौर पे अफगान एक्सपल्जन पे हमने बात की, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उज़ैर इज़ राइटिंग अ बुक। जी हाँ, कन्वर्जेंस ऑफ टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर वो बड़ा ज़बरदस्त काम करें, बड़ी ज़बरदस्त उनकी बुक आने वाली है, तो उस पर भी हमने काफ़ी डिस्कशन की। बड़ी मज़े की पॉडकास्ट है, आप लोग बहुत इन्जॉय करेंगे, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आइए चल के देखते हैं उज़ैर की बातें। Uzair, good to have you again, man. Good to be back. मैं हर दफ़ा आता हूँ तो नया स्टूडियो, you're doing bigger things, better things. No, It's that very just thank you so much for exciting. thinking like that. Not only that, but also जो टेम्परामेंट्स होते हैं यहाँ पे लैंडलॉर्ड्स के, उसको डील करना आसान नहीं होता, विच इज़ वाई एवरी टाइम यू कम हम एक नए स्टूडियो में होते हैं। वी रियली विश टू हैव थिंग्स लॉन्ग टर्म, बट अनलाइक अदर थिंग्स करना पड़ता है। बट या थैंक यू। The flip side it's a good excuse to keep doing new things and set up things in a good way. So I like that fact. Yeah. मैं हर दफ़ा आता हूँ तो it's bigger, better, Yeah, bolder, that is slicker. true. And like So, more lights. Very exciting. और मैं आपकी टीम से पूछ रहा था कि आप 25 लोग हैं, हाँ. which is also very exciting. Yeah. So it's amazing the work that you're doing, and basically I would describe it as a new media startup that you're scaling up. In fact, the first time you came on the podcast, वो हमारा सबसे पहला वाला स्टूडियो था, we were just 3 people उस वक्त, और आई स्टिल रिमेंबर वही जो कैमरामैन जो लाइट लगाता था वही फिर बाद में एडिट भी कर रहा होता था। यहाँ पे तो खैर डिवीजन सेपरेट है, बट या मैन टाइम फ्लाइज। और ये हमारी एक एनुअल रिचुअल है, ये कोर्स है जो हर साल माशाल्लाह डीसी में हम नहीं करते, मेरा स्टूडियो नहीं है, लेकिन मे बी वन डे विल हैव यू ऑन द फ्लिप साइड ऑफ द माइक as well. That would be amazing. So how are things in life? बताइए। यार इट्स गुड। I've been busy with some research. एक पेपर अभी कंप्लीट किया है, वो रिव्यू में है। I haven't been writing a lot of short form stuff because I feel कि इतना ज़्यादा नया कुछ था नहीं लिखने को, बोर हो गया था, तो आई फिगर्ड कि थोड़ी लंबी रिसर्च की जाए। तो एक पेपर है वो होपफुली इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स पब्लिश होगा ऑन द ब्रॉडर इलीगल इकोनॉमी इन पाकिस्तान। हम उस पर बात कर सकते हैं, सम फन फैक्ट्स दैट वी फाउंड। और दूसरा आई एम वर्किंग ऑन अ बुक राइट नाउ on the convergence of technologies, or what it means from the point of view of an emerging market like Pakistan. So the goal is कि ज़्यादातर किताबें जो टेक के ऊपर, इनोवेशन के ऊपर लिखी जा रही हैं, वो पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी जा रही हैं एडवांस्ड इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटीज़ के। मेरा गोल है कि उसी कॉन्सेप्ट्स को लेके अप्लाई किया जाए कि अगर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश जैसे ममालिक में इन्हें स्केल किया जाए या उनके कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई किया जाए तो क्या कुछ पॉसिबल है। तो दैट्स व्हाट आई एम So it's more localized basically. Correct. So we'll Yeah. get to the book in a short while.
So illegal economy کی آپ نے بات کی, tell us about that. یار تو ایلیگل اکانومی کا جو پروجیکٹ ہے وہ شروع ایسے ہوا کہ فرینڈ آف مائن از آلسو اے کالیگ ان دا سینس کہ وہ بھی ریسرچر ہیں نیو لائنز انسٹیٹیوٹ پہ, کامران بخاری, ان سے میری بات ہو رہی تھی. اور میں جارڈن گیا ہوا تھا لاسٹ سمر, دوست کی شادی تھی, تو وہاں میں اپنے کالج کے دوست کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, ہم ایسے ہی کافی چائے پی رہے تھے, تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی کیا اپڈیٹ ہے جارڈن کے اندر, حالات کیسے ہیں, کیا ہو رہا ہے. دس از لاسٹ سمر, تو 2022. تو اس نے مجھے بتایا کہ یار سیریا کی وجہ سے کافی حالات خراب ہیں. تو میرا امیجیٹ تھاٹ تھا کہ سیریا کی بات کر رہا ہے تو ریفیوجیز کی بات کر رہا ہوگا یا ٹیررزم کی بات کر رہا ہوگا. اس نے کہا نہیں, دیٹس ناٹ دی ایشو, تھنگ کالڈ کیپٹاگون. کیپٹاگون از لائک میتھ, اسینشلی اٹس این illicit ڈرگ. اور بشار الاسد کا جو رجیم ہے وہ کیپٹاگون میں ٹریڈ کرنا شروع ہو گیا تھا ٹو میک منی. بلیک منی. تو اس کا امپیکٹ جو ہے وہ جارڈن میں پڑ رہا تھا ان ٹرمز آف بوتھ illicit اکانومی اینڈ ڈرگ اسمگلنگ بٹ آلسو ایڈکشن. تو میں جب ڈی سی واپس گیا تو کامران جو ہے اس سے میری بات ہو رہی تھی کہ یار یہ میں نے سنا ہے, ہیو یو ہرڈ اباؤٹ دس, بیکاز کامران فوکسز اے لاٹ آن دا مڈل ایسٹ اینڈ سو ڈز ہز ٹیم. تو اس نے کہا یار ہماری ریسرچ فرم کے اندر, تھنک ٹینک کے اندر کیرولائن ہے, اس نے تو اس پہ پورا پیپر لکھا ہے, یو شوڈ ریڈ اٹ. تو آئی ریڈ اٹ اینڈ آئی واز لائک کہ کامران آئی تھنک وی شوڈ ڈو سم تھنگ سملر فار پاکستان, کیونکہ یہاں طالبان کا رجیم اگست 2021 میں کابل میں آیا, اس کے بعد سینکشنز لگے. تو لیٹ اسٹڈی, اور پاکستان میں لوگ بات کر رہے ہیں کہ یار ڈالر کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے, پشاور میں اسمگلنگ ہو رہی ہے ڈالرز کی, کوئلے کی اسمگلنگ ہو رہی ہے, گندم کی ہو رہی ہے, ایران سے پیٹرول آ رہا ہے. تو اس پہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس پہ کوئی ریسرچ نہیں لکھ رہا. تو دیٹس ہاؤ آئی گاٹ ان ٹو دا ٹاپک اینڈ وی اسپینڈ. ہوا یہ کہ جب ہم نے ریسرچ کرنا شروع کی تو پہلے تو معلوم ہوا کہ حکومت پاکستان کے پاس ایز سچ کوئی ڈیٹا نہیں ہے کریڈیبل قسم کا. وی آسکڈ اراؤنڈ ان کسٹمز, ان سیکورٹی پلیسز ویئر وی ہیڈ کانٹیکٹس, in the government in اسلام آباد. تو انہیں نہیں, وہ جو دیتے تھے ہمیں وہ اٹ واز بیسکلی جو اخبار میں آپ پڑھتے ہیں کہ جی اتنے کلو گرام کی ہیروئن پکڑ لی. دیٹس ناٹ ڈیٹا, دیٹس ناٹ ریسرچ. تو وی ہیڈ ٹو اسٹارٹ فرام اسکریچ اینڈ بگن ٹو پیس دا پزل ٹوگیدر آر سیلوز. کچھ انسٹیٹیوشنز لائک BBC نے اس پہ کام کیا ہوا تھا, اسپیشلی ایران کے راؤٹ پہ. ایک زبردست ڈاکیومنٹری ہے یوٹیوب پہ, اگر آپ گوگل کریں BBC ایران پیٹرولیم اسمگلنگ پاکستان, کی ورڈز ڈالیں تو اٹ ول پاپ اپ. آئی فارگیٹ دا ایگزیکٹ ٹائٹل, اردو میں ہے. تو وہ اسٹارٹنگ پوائنٹ تھا. اور پھر ہوا یہ کہ جب ہم کنکلوژن کی طرف آئے اپنی ریسرچ کی تو پاکستان میں کریک ڈاؤن اس سال شروع ہو گیا. تو دیٹ سورٹ آف گیو مور ڈیٹا بٹ اٹ آلسو میڈ پیپل لیس اوکے ٹو اسپیک ود اس. تو دیٹس ہاؤ وی پٹ دا پیسز ٹوگیدر آف دس پوڈ کاسٹ کو. یہاں لگاتے ہیں چھوٹا سا بریک تاکہ آپ بھاگ کے جائیں اپنے نیئر اسٹور اینڈ گیٹ اومور شاہی مینگو, تاکہ پوڈ کاسٹ کا مزہ دوبالا ہو جائے. سو ٹریڈ, آپ کو کیا لگتا ہے کہ واٹس رننگ افغان اکانومی ایور سنس August 2021, because sanctions بھی ہیں, اتنا ٹریڈ بھی نہیں ہے, it's a new government, it's literally a new country. So what's rolling their wheel? یار تو there is a lot of the demand افغانستان کی جو ڈسٹرکشن ہوئی after the exit of the Americans, تو وہ just liquidity تھی ڈالرز کی وہ کم ہوئی, تو اس پہ امپیکٹ تو بہت پڑا GDP پہ. لیکن ورلڈ بینک کی رپورٹ ابھی جیسے اکتوبر 2023 کی آئی ہے, اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ افغانستان از رفلی رننگ آئی وڈ سے $6 to 8 billion کا ٹریڈ ڈیفیسٹ. لیکن اس ٹریڈ ڈیفیسٹ کے باوجود ان کی جو کرنسی ہے یا تو انڈر کنٹرول ہے یا اپریشیٹ کر رہی ہے. ناؤ دا کاویاٹ ہیئر از کہ ان کی سینٹرل بینک ایز سچ آپریشنل نہیں ہے, تو ایک یہ فینومینون تو ہے, وی نیڈ ٹو کیپ دیٹ ان مائنڈ. لیکن اس کے باوجود ایکسپیکٹیشن آپ کی یہ ہوتی ہے کہ اس سچویشن میں کرنسی ڈپریشیٹ کرے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ a lot of the demand was being met through Peshawar and Pakistani dollar liquidity. اور یہ میں نے شروع میں نوٹس کیا تھا بالکل سپٹمبر 2021 میں, ویکس آفٹر the Taliban government came into Kabul, کہ ایک کراچی کا ریٹ تھا ڈالر کا, ایک پشاور کا ریٹ تھا اور ایک کندہار یا کابل کا ریٹ تھا. اور پریمیم ایٹ میکس اس زمانے میں جو مجھے یاد ہے 25 سے 30% تھا, کہ جو ریٹ کراچی میں آپ کو ڈالر کا مل رہا ہے اس کا 30% زیادہ آپ کو کندہار میں ملے گا. تو یہ فائنانس ہو رہی تھی.
اس کے ساتھ پاکستانی حکومت نے شروع میں جب کوئی چائے پی رہے تھے لوگ اور کہہ رہے تھے کہ ایوری تھنگ ول بی اوکے ان دا سرینا ہوٹل ان کابل, تو انہوں نے کوشش کی کہ افغانستان کو تھوڑا اسپیس دیا جائے. تو پاکستان سائنڈ آن ٹو روپی اگریمنٹ ٹو بائی افغان کول, لیکن اس سے بہت زیادہ اکنامک نقصان پاکستان کو اس طرح ہوا کہ افغانس کو روپیز نہیں چاہیے تھے, تو وہ پاکستان کو کوئلہ بیچتے تھے, روپے لیتے تھے اور اس روپے کو کنورٹ کرتے تھے پشاور کی بازار میں یا پاکستان کی بازار میں ڈالرز کے اندر. تو یہ ہم نے ایک چیز نوٹس کی. دوسری چیز یہ نوٹس کی کہ ایک پورا راؤٹ ہے اسمگلنگ کا جو کہ ایران سے لنکڈ ہے, جس میں ڈیزل کی اسمگلنگ سب سے زیادہ ہے, لیکن اور بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں. فار ایگزامپل ہم کراچی میں بیٹھے ہیں تو یہاں لوگ چھالیا کھاتے ہیں, پان کھاتے ہیں. پان میں جاتی ہے سپاری, سپاری آتی ہے انڈونیشیا سے, یہاں سے امپورٹ ہوتی ہے. آفیشیل اسٹیٹسٹکس کے مطابق پاکستان کی چھالیا کی امپورٹ یا بیٹل نٹ کی امپورٹ از زیرو. وی ڈونٹ امپورٹ اینی beetle nuts. Wow. Iran meanwhile has become the world's largest importer of Indonesian beetle nuts over time. Okay. ایرانی نہیں کھاتے چھالیا. تو یہ ساری کی ساری جو بیٹل نٹ فار ایگزامپل, جسٹ ون ایگزامپل, ایران بندر عباس جاتی ہے, بندر عباس سے اسمگل ہوتے ہوئے پاکستان میں آتی ہے اور کراچی میں پھر اسے پروسیس کیا جاتا ہے چھالیا یا آپ کے پان کے لیے. تو اس طرح کی اور پروڈکٹس ہیں. سیفران اس میں انکلوڈیڈ ہے. سیفران تو آتا ہے ایران سے. ہاں, زعفران ایران سے آتا ہے. نٹس انکلوڈیڈ ہیں. تو یہ پورا کا پورا اگر ہم بیک آف دی انویلوپ براڈ میتھ کریں تو 2020 میں ایک پیٹرولیم انکوائری رپورٹ ہوئی تھی جون کے اندر. عمران خان صاحب کی گورنمنٹ نے اسے پبلش بھی کیا تھا, وچ میڈ اٹ اے ویری انٹرسٹنگ ڈاکیومنٹ فار اس ٹو لک انٹو. اس پہ یہ معلوم ہوا کہ ایف بی آر کی اپنی کیلکولیشن ہے کہ 2020 کے اندر اونلی ان 2020 ایرانین اسمگلنگ آف فیول کی وجہ سے پاکستانی ٹریجری کو $1.5 ارب کا ٹیکس کا نقصان ہوا. کلیکشن نہیں ہوئی کیونکہ یہ سارا اسمگل ہو رہا تھا. تو آر تھنکنگ از ان دا ریسرچ وی پٹ ڈاؤن کہ یہ انکریز ہوا ہے. اس کا ایویڈنس بھی ہے کہ یہ انکریز ہوا ہے بیکاز آف دا کرائسس ان پاکستان. اینڈ یہ جو السٹ اکانومی ہے یہ کافی بڑھ چکی ہے پاکستان کے اندر, اور اس کی امپلیکیشنز ہیں بوتھ ان ٹرمز آف اکنامک اسٹیبلٹی اسپیشلی اراؤنڈ ٹیررزم, اینڈ آلسو ان ٹرمز آف کہ آپ کا جو فارمل سیکٹر ہے اکانومی کا وہ کمپیٹ نہیں کر سکتا اگر ایک اسمگلڈ چیز آ رہی ہے. میں ابھی آیا ہوں, لاسٹ پوائنٹ آن دس, میں اپنے گھر پہ تھا تو آئی واز لوکنگ ایٹ دا سوپ ان مائی ہاؤس. مائی مام واز لائک کہ یو نو یوز دس نیو سوپ بار. اٹ واز ڈو میڈ بائی یونیلیور بٹ میڈ ان جرمنی. آئی کم آؤٹ آف دا شاور, صبح میں کافی بنا رہا ہوں, اپنی امی نے کہا کافی تمہاری انسٹنٹ پڑی ہے کچن میں, وہ یوز کر لو نئی والی. آئی تھاٹ نیسکیفے ہوگی. اٹ واز اے برانڈ کالڈ جیکبز. اٹس آلسو میڈ ان جرمنی. تو دین آئی آسک مائی فادر بیکاز مائی فادر از کائنڈ ان دا امپورٹ بزنس کہ یہ جرمنی سے مال کیسے آ رہا ہے. تو وہ ہنسنے لگے اور انہوں نے کہا دس از افغان ٹرانزٹ ٹریڈ. اور افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کا پروسیس یہ تھا, اس کی وجہ سے اب ٹیکس تھوڑا لگا ہے, تھوڑا سا کریک ڈاؤن ہوا ہے, کہ کنٹینر کراچی آتا تھا مینٹ فار افغانستان. اس کی ڈاکیومنٹس اور پیپر ورک فائل کی جاتی تھی ٹو شو کہ وہ تورخم یا چمن کراس کر چکا ہے. مال کراچی میں ہی رہتا ہے اور بکتا ہے. تو a lot of this stuff that we see جو ٹیکنیکلی امپورٹ ڈیٹا میں نہیں آ رہا وہ افغانستان کا ٹریڈ ہے جو کہ پاکستان کی بازاروں میں. اور اس پہ عاشر عظیم صاحب کا بہت اچھا ولاگ بھی تھا, اس میں انہوں نے یہی بتایا تھا کہ جو کنٹینر کی آئی ڈی ہے سپوزڈلی وہ سسٹم میں اگر جا رہی ہے, جیسے وہ کراچی سے ڈاک سے اس نے مال اٹھایا اینڈ اٹ سپوز ٹو کراس تورخم یا پشاور کے راستے یا کندھار وٹ ایور, تو اس نے جو ہے ظاہر ہے وہاں پہ سسٹم پہ آنا ہے. وہ 2 دن کے اندر اندر بلکہ کئی کیسز میں سیم ڈے پہ یا اگلے دن دوبارہ کیسے آ گیا, مطلب وہ مال اتار کے پہنچا کیسے, وہ جاتا ہی نہیں. نو بڈی واز لوکنگ ان ٹو دس اینڈ وین ہی آبویسلی پوائنٹڈ آؤٹ, تو پھر ان کے ساتھ جو ہوا ہم سب نے دیکھا, ہی ٹرائی ٹو یو نو چیلنج دا سسٹمز اور ملٹیپل ٹائمز, اور پھر وہی ہوا جو ہر کام کرنے والے انسان کے ساتھ اس ملک میں ہوتا ہے انفارچونیٹلی. تو اس میں وہ یہی تھا کہ مال جو ہے اترتا یہیں کہیں کراچی کے گوداموں میں ہے, سارا وہاں سے ہوتا ہے, اور ان کو اتنا کانفیڈنس ہے کہ ہم دوبارہ کل جا کے پھر اسی میں مال اٹھا لیں گے, بھلے وہ سسٹم میں دوبارہ شو ہو جائے, اور کل کو اگر کوئی انویسٹیگیٹ کرنا چاہے دے کین ایزیلی پٹ 2 and 2 ٹوگیدر کہ بھائی یہ 2 دن میں 2 بار کیسے آ گیا, اس کو تو تورخم جانا تھا, کندھار جانا تھا. بٹ ان کو سسٹم پہ اتنا بلیف ہے کہ کچھ نہیں ہوگا, کہ وہ کنٹینر سیم ڈے ان سم کیسز واپس آ رہا ہے.
So technically, physically, container Junaid is not going across the border. Yeah. This is the thing. उसमें भी efficiency एक तरह से कि जो जुगाड़ निकाला है स्मगलिंग का, वो इस तरह निकाला है कि यार ट्रैवल के पैसे बचाओ, सॉफ्टवेयर को भी मैनिपुलेट करो और दिखा दो कि जा रहा है यहाँ ही, और ये आपको कराची के बाज़ारों में मिल जाएगा. आप किसी भी बड़ी सुपरमार्केट चले जाएं, आपको ये प्रोडक्ट्स मिलेंगी. आप दराज जैसी ऑनलाइन वेबसाइट्स, आई डोंट नो इफ आई शुड से द नेम और नॉट, बट आप चले जाएं, मैंने खुद देखा है, यू विल फाइंड दीज प्रोडक्ट्स एंड यू कैन ऑर्डर देम एंड यू लुक एट द ओरिजिन ऑफ दिस प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट. It's not supposed to be in Pakistan. How difficult is it to walk into Springs or Carrefour and one of these hip stores, pick up a random product and trace it back? कितना मुश्किल है ये सब? You don't even have to go there. बड़ा आसान सा काम है. आप यहाँ से 20 मिनट की ड्राइव है सुबह सवेरे. सिंध हाई कोर्ट के सामने पूरी बाज़ार है, होलसेल मार्केट जिसे जोड़िया बाज़ार कहा जाता है. सारा होलसेल का माल जो है वो वहाँ ही उतरता है, वहाँ ही ट्रेड होता है. हाँ, सिटी कोर्ट, सॉरी. तो वहाँ लोग चले जाएं एंड इट्स ईजी टू नो, एवरीबडी नोज कि किस तरह सामान आता है. और ये अभी नई बात नहीं है, ये सालों पुरानी बात है. वी ग्रू अप विद ऑल ऑफ दिस. एग्जैक्टली. मैंने तो अपनी आंखों के सामने देखा है कि जो ज़लज़ला आया था कश्मीर में, उसके दौरान आई विविडली रिमेंबर गोइंग टू अ लीडिंग सुपर मार्केट इन क्लिफ्टन जहाँ डोनेटेड सप्लाईज इंक्लूडिंग वाटर वाज बीइंग सोल्ड. मैंने अपने टीनेज में देखा है. तो दिस इज़ हाउ द इलिसिट इकोनॉमी रन्स. देयर इज़ सम वेरी गुड रिसर्च academic that has been done. I would that forms the basis of my research. अली कमाल साहब हैं, डॉक्टर अली कमाल साहब, इस्लामाबाद में पाइड पाकिस्तान इंस्टीट्यूट डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के लिए उन्होंने एक पेपर लिखा था कुछ सालों पहले, और उन्होंने लिटरेचर रिव्यू करके दिखाया है कि एट अराउंड 60 to 80% रफली स्पीकिंग, यू कैन टेक दैट नंबर बेस्ड ऑन हिज रिसर्च, ऑफ द टोटल GDP ऑफ पाकिस्तान इज़ द इनफॉर्मल इकॉनमी. तो अभी हमारा GDP अगर 300 अरब या 350 अरब डॉलर है, तो उसका 80% आप लगा लें, एड ऑन कर दें, बिकॉज दैट्स योर इनफॉर्मल / इलीगल इकॉनमी. इज दिस व्हाई जो एक बड़ा नोशन फेमस है कि एक तरफ वी आर क्लोज टू बीइंग बैंकरप्ट, बट इफ़ यू गो टू एनी मॉल रश लगे हुए हैं, बड़ी बड़ी ग्रैंड शादियां भी हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है एज इफ नथिंग हैज़ हैपेंड. दैट इज़ प्राइमरीली बिकॉज इनफॉर्मल इकोनॉमी बहुत है, कैश इकोनॉमी बहुत है, ये रजिस्टर्ड नहीं है और सारा काम कैश पे हो रहा है. एब्सोल्युटली. लाइक लोगों की लाइफस्टाइल में आई एम श्योर बहुत से लोग ज़ाहिर है सफ़र कर रहे हैं. जो पेट्रोल 120 का था वो 300 पे भी पहुंच गया. डॉलर कहाँ पे है? बहुत लोगों को महंगाई ज़रूर हिट की है, बट इन अ ग्रैंडर स्कीम ऑफ थिंग्स बिजनेस एज यूजुअल चल रहा है लोगों का. लोग गाड़ियाँ करोड़, जो 30 लाख वाली गाड़ी करोड़ की हो गई है, वो भी बिक ही रही है. लाइक लोग खरीद रहे हैं सिर्फ 1 करोड़ वाली. या सो मैक्रो डेटा जो है जुनेद, वी आर बिगिनिंग टू सी कि उस पर इम्पैक्ट है बहुत ज़्यादा. पेट्रोलियम की कंजम्पशन इज़ डाउन रफली 40-50%, गाड़ियों की सेल इज़ डाउन 30-40%, मोटरसाइकिल्स की सेल इज़ डाउन 30-40-50%. तो अक्रॉस द बोर्ड इम्पैक्ट तो है, बट यू आर एब्सोल्युटली राइट कि एक सेगमेंट है पाकिस्तान का, वो कंटिन्यूज़ टू लिव a life of luxury, continues to live a life that is cordoned off from the broader crisis, और वो ऑपरेट करता है आपकी, आई वुड से नॉट ओनली इनफॉर्मल, क्योंकि देखें इनफॉर्मल इकॉनमी का हिस्सा एक तरह से आपके यहाँ स्टूडियो के बाहर या मेरी मस्जिद के बाहर या लोगों के घरों के बाहर मकई वाला भी है. वो बेनिफिशियरी नहीं है सिस्टम का. तो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल इन हाउ वी एजुकेट पीपल ऑन दिस. लेकिन एक पूरा है प्लॉटिस्तान की इकॉनमी जिसे हम कह सकते हैं, वो इकॉनमी कवर्ड है, जो फाइलें प्लॉट की इधर से उधर मैंने आपको बेची, आपने उसको बेची, बिल्कुल ये सब चल रहा है. अच्छा, अभी हम जिससे बात कर रहे थे इलीगल इलिसिट इकॉनमी की, एंड जो डॉलर जिस तरह माइग्रेट हुआ है वेस्टवर्ड्स, फिर इसके बाद हमने देखा क्रैक डाउन ऑन अफगान रेफ्यूजीज. हाउ डू यू सी दैट? Yeah, I think it's a terrible policy choice. First of all, before I get into my view on the choice itself, किसी भी मुल्क में इमिग्रेशन या रेफ्यूजी पॉलिसी, मैं अमेरिका से, अमेरिका में ये काफ़ी सा ट्रम्प के ज़माने से पहले का डिबेट है इमिग्रेशन पे. ट्रम्प इनफैक्ट एक तरह से जीता भी इस इशू के ऊपर, बिल्ड द वॉल. हाँ, बिल्ड द वॉल. लेकिन किसी भी हाफ डेमोक्रेटिक मुल्क के अंदर, या हम जमहूरी मुल्क हैं एक तरह से, एटलीस्ट ऑन पेपर तो हैं, डिक्टेटरशिप नहीं है, उसके अंदर इलेक्टेड हुकूमत का काम है कि वो इमिग्रेशन और रेफ्यूजी पॉलिसी डिटरमिन करे.
ہمارے یہاں پاکستان کے اندر یہ پالیسی ڈٹرمن کی گئی ہے کیئر ٹیکر سیٹ اپ سے, تو آئی تھنک اٹ آلسو ڈز ناٹ ریفلیکٹ ویل. سو از دس لائک کیئر ٹیکر حکومت کو کتنے 3 مہینے ہوئے میکس ٹو میکس, ان 3 مہینوں میں پالیسی بنی اور امپلیمنٹ بھی ہو گئی. Exactly, right. ہاں, تو that's what But happened. it must be on the card somewhere. It had been on the cards. اب میں ایکسپلین کر دیتا ہوں یہ آئی کہاں سے. یہ آئی اس طرح سے کہ اگین گوئنگ بیک ٹو دا illicit economy point, اگست 2021 میں کافی سارے لوگوں کا انکلوڈنگ دین پرائم منسٹر خان, انکلوڈنگ دا فالوئنگ ہز سکسیسر ان گورنمنٹ ہوز ڈیفینس منسٹر خواجہ آصف فار ایگزامپل, ایسے کئی لوگوں کا ماننا تھا کہ افغانستان میں افغان طالبان کی حکومت آنا از گڈ فار پاکستان. ایک طرح سے ان مینی سرکلز سیلیبریٹری موڈ تھا کہ یہ کابل میں آ گئے, ہمارے دوست ہیں اسٹریٹجک, امریکہ کو بھگا دیا. کچھ لوگ تھے جو کہہ رہے تھے, جن میں آئی ووڈ پٹ مائی سیلف ان دیٹ بکیٹ ایز ویل, کہ ہولڈ یور ہارسز, یہ اتنی اچھی چیز نہیں ہے پاکستان کے لیے, اس کے کافی گہرے برے اثرات ہوں گے پاکستان کے اوپر, آپ اتنا سیلیبریٹ نہ کریں. تو کہانی آگے چلی, ایک سیلیبریٹری موڈ تھا, ٹیررزم میں انکریز آنا شروع ہوا. افغان طالبان نے پاکستانی طالبان کے جو لوگ اشرف غنی کی گورنمنٹ نے جیلوں میں ڈالے تھے ان کو چھوڑنا شروع کیا, ان کو سیف ہیون ملا, اٹیکس کا ٹیمپو بڑھتا گیا, ڈالر ڈیمانڈ پاکستان میں آتی رہی, گڈس کی ڈیمانڈ آتی رہی, پریشر اکانومی پہ بڑھتا رہا. ریفیوجیز کا بھی ایک انفلو ہوا کیونکہ وہاں سے جو لوگ بھاگ کے نکلے تھے, کوئی 3-4 لاکھ کے قریب ایٹ لیسٹ, وہ پاکستان آئے مہاجرین. اور پاکستان فگر آؤٹ کرنے کی کوشش میں تھا کہ آپ کیا کریں. شروع میں تو سوچ رہے تھے کہ اچھی بیٹ ہے, لیکن اب یہ بیٹ ساور ہو رہی ہے, تو اب اس کو ڈیل کیسے کریں. تو پھر پاکستان نے ایئر اسٹرائکس کیں افغانستان کے بارڈر کے اکراس دا ڈورنڈ لائن, اور کوشش کی کہ تھوڑا انکریز ان انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنس کیا جائے, بٹ دیٹ اسٹریٹجی ڈڈ ناٹ ورک. ٹیمپو بڑھتا گیا. اب سوال بن گیا کہ اب پریشر کیسے کریں افغان طالبان کو کہ بھائی آپ ٹی ٹی پی کے خلاف کچھ کریں. تو ایک سولوشن اس میں سے یہ تھا کہ آپ بارڈر بند کر دیں, تجارت کو روک دیں, اکنامک پریشر بڑھے گا, شاید وہ سوچیں. did not work that way, the terror kept going up. تو دین اب یہ سولوشن آئی ہے کہ کیونکہ 1.7 ملین سپوزڈلی انڈاکیومنٹڈ ریفیوجیز پاکستان میں ہیں, ان کو اگر ہم پش بیک کریں گے اکراس دا دورند, تو پریشر افغان طالبان کو فیل ہوگا اور پھر وہ شاید ہماری بات مانیں. سو دا ریفیوجی چوائس از ڈائریکٹلی لنک ٹو دا ورسننگ سیکورٹی سچویشن ان پاکستان. تو یہ ڈٹرمنیشن کی گئی. اب یہ بری کیوں ہے میرے نزدیک؟ پہلا تو یہ کہ پاکستان ایک ملک بنا تھا ایز اے سیف ہیون فار پیپل پرٹیکولرلی مسلمز فرام دا ریجن, کہ یہاں آ کے آپ اپنی زندگی بنا سکیں واٹ ایور یو وانٹ. اور فار دا لانگسٹ ٹائم سوویت جہاد سے لے کے اب تک پاکستان اور پاکستانیوں نے بڑے کھلے دل سے افغانس کو ویلکم کیا بائی اینڈ لارج. ایشوز ہوئے, ریفیوجیز کے ایشوز ہوتے ہیں, ریسزم ہوتا ہے, کانفلکٹ ہوتا ہے, کرائم آتا ہے, لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود کراچی جیسے شہر نے کھلا جو ہے ان کو امبریس کیا, جیسے کراچی نے مہاجروں کو 1947 میں امبریس کیا, اور پھر بہاریوں کو اور باقیوں کو 1971 میں امبریس کیا. To the point that the largest Pashto speaking city in the world is Karachi. Exactly. It's not right? Peshawar, it's not. So we embraced this city and its people, and this country and its people embraced refugees because this is the good part about Pakistan. There are a lot of things ہم کافی دفعہ ایک طرح سے سیلف کرٹیسزم کرتے ہیں پاکستانی ہونے پر, لیکن کچھ خوبصورت چیزیں بھی ہیں ہمارے کلچر کی, کافی خوبصورت چیزیں. یہ ان میں سے میرے خیال میں ٹاپ 3 میں آتی ہے کہ ہم نے امبریس کیا ریفیوجیز کو. اور یہ ایک سافٹ پاور کا ٹول بھی ہے, بوتھ ان ٹرمز آف افغانستان اور ہماری ریلیشن شپ افغانستان کے ساتھ, بلکہ دنیا کے اندر بھی, کہ ہم جا کے پاکستانی پالیسی میکرز, پاکستانی ڈایاسپرا, آپ جیسے لوگ فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ یار ہم غریب ہوں گے, ہمارے یہاں کرائسس ہوگا, ہمارے یہاں 100 خراب چیزیں ہوں گی, لیکن ہم مظلوم لوگوں کو پناہ دیتے ہیں, اس پہ آپ ہمیں جو ہے نا کچھ نہیں کہہ سکتے. تو ہم نے یہ گیو اپ ایک طرح سے کر دیا. سافٹ پاور 40 سال سے, ہاں, سافٹ پاور ٹول ہم نے والنٹیرلی اب گیو اپ کر دیا ایک طرح سے. دوسرا اس کا ہے اکنامک امپیکٹ. دیکھیں, اگر 17 لاکھ یا 20 لاکھ افغانز یہاں رہ رہے ہیں, ان میں سے کافی ساروں نے اپنے بزنسز یہاں بنائے, پوری زندگی یہاں بنائی, وہ اس معیشت کا, اس سوسائٹی کا ایک پروڈکٹیو حصہ ہیں. اب آپ ان کو فورس کر رہے ہیں کہ وہ چھوڑ کے سب جائیں, یعنی کہ آپ کے ملک کے اندر جو انہوں نے کیپٹل بنایا, جو ایسیٹس بنائے,
جو اپنے بچوں کو پڑھا کے ایک مستقبل ان کو بہتر دیا, وہ ایک حصہ بنے آپ کی سوسائٹی کا, وہ آپ خود ہی والنٹیرلی زبردستی کلوز کروا رہے ہیں اور ان کو ایک ایسے ملک بھیج رہے ہیں جہاں خواتین بالخصوص بچیوں کو پڑھنے لکھنے کا موقع نہیں ملے گا. وہاں کافی مائنورٹیز کے لوگ ہیں, ایسے ہزارہ ہیں, ان کے اوپر تشدد ہوگا. بٹ مور امپورٹنٹلی ان مائی ویو, بیکاز آئی تھنک ان ٹرمز آف اکنامکس براڈلی, وہاں اپرچونٹی ان کے پاس کم ہوگی ترقی کرنے کی. تو جب اپرچونٹی ترقی کی کم ہوگی تو وہ انفارمل اکانومی کی ڈیمانڈ آپ کے ہی ملک میں آئے گی. گندم کی آ جائے گی, ڈالر کی آ جائے گی, کرمنل نیٹ ورکس کی آ جائے گی, کیونکہ انسان نے تو جینا ہے نا کسی طرح. تو آپ نے کیپٹل بھی ڈسٹروائے کیا, اپنا فارن پالیسی کا ایک اسٹرینتھ پلر جو تھا, اسٹرانگ پلر تھا, اس کو ڈسٹروائے کیا. اور ہیومینیٹیرین لیول پہ مطلب یہ ریفیوجیز ہیں, ان کی زندگی وہاں کوئی اچھی نہیں ہوگی. وہاں ان کو بھیجنا, بالخصوص سردیوں کے موسم میں اس طرح بھیجنا, ان مائی ویو جسٹ ڈزنٹ سٹ رائٹ وتھ می ایٹ دس پوائنٹ. ایک نوشن یہ بھی کہا جاتا ہے, اینڈ دس از لائک اے لاٹ آف پیپل آؤٹ دیر, کہ اب جیسے ہم دیکھتے ہیں کراچی میں اے لاٹ آف مارکیٹس جہاں پہ افغان آپریٹ کرتے ہیں, اور ان کی یو کانٹ سے مونوپلی ہے, بٹ لائک اے گریٹر چنک, چاہے وہ کپڑے کی مارکیٹ ہو, سیرامکس کی ہو, بہت ساری انڈسٹریز ہیں جس میں دیو بن ٹریڈنگ. ایک جو نوشن ہے, جو کہنا لوگوں کا یہ ہے کہ بھائی ایک لوکل جو ہے, جو کراچی آئٹ ہے یا پھر کوئی پاکستانی ہے, وہ بزنس مین جو ہے وہ کمپیٹ ہی نہیں کر سکتا, بیکاز یہ اگر فارملی امپورٹ کر رہا ہے کہیں سے کوئی چیز, باقاعدہ اس پہ ڈیوٹی بھی دے رہا ہے, ٹیکس بھی دے رہا ہے, تو ظاہر اس کی پروڈکٹ کی پرائس اوپر چلی گئی. دوسری طرف اللیجڈلی, ناٹ آل آف کورس, جو ہے دوسری طرف جو ہے بارڈر سے اسمگل شدہ مال آ رہا ہے جس پہ نہ کوئی ڈیوٹی دی گئی ہے, نہ کوئی ٹیکس دیا گیا ہے, تو اس کے لیے آسان ہے وہ 100 روپے کی چیز 50 روپے میں بیچنا. تو اس وجہ سے جو لوکل ہے وہ کبھی کمپیٹ ہی نہیں کر پائے گا, وچ از وائی اینڈ دس از لائک, یہ ابھی سے نہیں, یہ 80 سے یہ بات کی جا رہی ہے. جب ہم سنتے تھے پیک MQM ٹائم میں کہ جی چاروں طرف اگر آپ کراچی کے دیکھیں پٹھان آ گئے ہیں, وہ ڈرایا جاتا تھا, ایک پروپیگنڈا تھا بیسکلی. اس پہ یہ بات بھی کہی جاتی تھی کہ جو ہے ہمارا لوکل یا ایک لوکل پاکستانی کمپیٹ ہی نہیں کر پائے گا اس سے. اور یہ بھی ایک وجہ ہے جس کو وجہ بنا کے جو ہے یہ جو ایکسپلژن ہوئی ہے, اس کو یہ بھی کہا, یہ بھی رنگ دیا گیا ہے کہ بھائی ایک لوکل کمپیٹ نہیں کر پاتا اس سے. آئی تھنک دیٹس, میں نے بھی یہ بات سنی ہے, بلکہ پچھلے کچھ مہینوں میں اسپیشلی اٹ واز یو مینشن کہ کراچی میں یہ بات MQM کے زمانے میں کی جاتی تھی, کیونکہ 80s میں اس سٹی کے ایتھنک ڈائنامکس بدلے تو وہ استعمال کیا گیا سیاست کے لیے, لسانیت کو. یہ بات میں نے پچھلے 1.5-2 سال میں لاہوریوں سے سنی ہے, کیونکہ لاہور میں بھی یہ ہوا ہے, رائٹ, سیم ڈائنامکس, کہ پشتون آ گئے ہیں, دکانوں پہ بیٹھ گئے ہیں. یو ریمبر کاپر کیٹل؟ ہاں, لائک وی وڈ گو دیر ٹو ہیو اے نائس ڈیٹ. آج وہاں پہ پوری جو مارکیٹ ہے اٹس این افغان مارکیٹ ہے پوری, وہ اس کی ڈائنامکس چینج ہو گئی. لائک ریمبر دا کائنڈ آف پیپل ہو وڈ پل اپ دیر, the rock stars would eat lunch وغیرہ وغیرہ, and now if you go there وہاں پہ چپلے بکری ہوتی ہیں. But see, again nothing wrong with that, I'm just mentioning that's how it is. کہ like وہ زمزمہ کی جو ایک vibe تھی وہ بالکل چینج ہو گئی. بالکل. تو now you may remember a movie called Gangs of New York. Yes. What was the Gangs of New York کی plot line? I forgot. Basically immigrants آ گئے ہیں, گینگ چلا رہے ہیں, آئرش, اور یہ لڑائی چلتی تھی نیو یارک کے اندر بھی, اور گینگ وار پوری چل رہی تھی. تو یہ یونیک نہیں ہے. پوائنٹ میرا مووی کا یہ تھا کہ پاکستان یا کراچی یا لاہور کا یونیک پوائنٹ نہیں ہے, یہ دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے پوری کیمپین اپنی چلائی وہ ایل سالوادورین گینگ کے اوپر, آئی ایم فارگیٹنگ دا ایکرونیم فار دیم. جو یہ آرگیومنٹ ہے اکنامک کی, اس کے اندر 2 بڑے کریٹیکل فلاز ہیں. فلا نمبر 1 یہ ہے کہ جو آرگیومنٹ ہے کہ سستا مال وہ بیچ سک رہے ہیں, سستا مال کہاں سے آ رہا ہے؟ یا تو پورٹ سے آ رہا ہے یا بارڈر سے آ رہا ہے. آپ اس کو سیکیور کریں. اس پہ تو آلریڈی 4.5% GDP کا آپ کے ٹیکس پیئر کا پیسہ, ریسورسز, پاکستان کی ریسورسز لگتی ہیں سیکیورٹی کے اوپر. تو آپ جو کنٹینر آ رہا ہے, جو ہم نے بات کی شروع میں, پورٹ قاسم پہ اترتا ہے, وہ بک رہا ہے بازار کے اندر, اس کا اس افغان اسٹور والے سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ ایک illicit اکانومی کا حصہ ہے جو آپ روک سکتے ہیں ایٹ دا بارڈر اٹ سیلف.
فارملائز کر سکتے ہیں. نمبر 1 تو یہ تو ہو گیا بارڈر مینجمنٹ اور کنٹرول کا پرابلم. 98% پاکستانی گورنمنٹ کلیم کرتی ہے کہ بارڈر فینس ہو چکا ہے افغانستان کا. تو بھائی یہ چیزیں ٹرکوں پہ جاتی ہیں نا, تو یہ ٹرک آسمان سے تو نہیں آ رہے, یا وہ جو زمزمہ میں چپل والا ہے وہ تو ٹرک نہیں بھیج رہا نا, ٹرک تو ایز اے ہول اکانومی ریلیٹڈ ٹو اٹ, اس میں بڑے بڑے لوگ, بڑے بڑے انفلوئنشل لوگ انوالوڈ ہیں. اینڈ ویو سین لاٹ آف ویڈیوز کہ وہ ایک نہیں تقریباً 500 گاڑیاں ہوتی ہیں جس پہ وہ بلو کلر کے کنٹینر ہوتے ہیں, اس میں ڈیزل ہوتا ہے, اور وہ لاد کے, اور باقاعدہ روٹس بنے ہوئے بلوچستان سے آتے ہیں, بلوچستان کے راستے. اب تو ڈرون ٹیکنالوجی بھی ہے, یو کین مین دا ڈرون, مین دا بارڈرز ود دوز تھنگز. اور انفیکٹ ڈیورنگ وار آن ٹیرر ہماری جو ایک ڈیمانڈ ہوتی تھی مشرف ٹائم پہ, وہ یہی ہوتی تھی کہ ہمیں تھوڑے سے ڈرون دیے جائیں تاکہ ہم بھی اپنی طرح بارڈر وغیرہ پہ نظر رکھ سکیں. اور پاکستان نے بارڈر فینس کیا ہے, تو اب وہ جو ہے وہ اکانومی کا ایک حصہ ہے جو آپ انفورسمنٹ سے سالو کر سکتے ہیں. دس از اے گڈس پرابلم, رائٹ؟ اٹس ناٹ پیپل, لوگوں کو روکنا مشکل ہے بارڈر پہ دنیا بھر کے اندر, لیکن اگر ٹرکس جا رہی ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ ٹرکس کہاں آتی ہیں, کہاں جاتی ہیں, کہاں رکتی ہیں, کہاں ریفیول کرواتی ہیں. یہ گلی کے کونے نکڑ پہ اسمگلنگ نہیں ہو رہی, رائٹ؟ دوسرا فلا اس آرگیومنٹ کے اندر جنید یہ ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ انفارمل اکانومی کا حصہ ہیں, تو آپ ان کو فارملائز کر دیں. انہوں نے اگر فارمل اکانومی کا حصہ آپ نے انہیں بنانا ہے کہ وہ ٹیکس بھی دیں, تو آپ سرٹن ایک سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے نا کہ آپ کا ID کارڈ ہے, آپ رجسٹرڈ بزنس ہیں, آپ یہاں کام کریں لیکن آپ فارملی کریں, تو وی کین ڈو دیٹ. اور فارملائزیشن کا چیلنج, لاسٹ پوائنٹ ویری کوئکلی, از ناٹ جسٹ لنک ٹو افغانس, اٹس اے براڈر اکانومی پرابلم, رائٹ؟ ہمارے یہاں انفارمل اکانومی, ریئل اسٹیٹ ایجنٹ رجسٹر نہیں کرواتا ٹیکس. آپ بڑے بڑے ریسٹورینٹس کراچی میں چلے جائیں, آپ ریسیٹ لیں, اس کے اوپر ٹیکس کا نمبر نہیں ہوگا. انفیکٹ ابھی آج کل ظاہر ہے بڑا بوائکاٹ بھی چل رہا ہے انٹرنیشنل چینز کا. انٹرنیشنل چینز گو بائی دا بک, دے کین ناٹ ڈیسیو ان ٹیکسز. ایک جو فاسٹ فوڈ جائنٹ ہے اس کا 2017 میں ٹیکس تقریباً 3.25 ارب روپے تھا. ایز اپوز ٹو دیٹ پیپل آر اوکے ٹو ایٹ تھوڑا سا آگے جا کے فیز 8 میں جہاں پہ وہ انلیگل جگہوں پہ چیزیں بنی ہوئی ہیں, وہ رجسٹرڈ ہی نہیں ہے, آئے دن بلڈوزر جاتا ہے وہ توڑ رہا ہے ریسٹورینٹ. اور ان ریسٹورینٹس میں کیا ہوتا ہے, وہ آپ کو خود کہتے ہیں کہ اگر کیش ہے تو 15% ڈسکاؤنٹ ملے گا آپ کو, یعنی وہ خود چاہ رہے کہ آپ ٹیکس ایویژن کریں گے. لائک کتنا مشکل ہے FBR کا اسٹکر لگانا. ہم یہاں پہ جا کے رول کھاتے ہیں اکثر, یہ پیچھے میں نام نہیں لوں گا, وہاں پہ میں گاڑی میں بیٹھا ہوتا ہوں, میں اوائڈ کرتا ہوں ذرا اترنا, تو مجھے گاڑی سے نظر آ رہا ہوتا ہے, حالانکہ میری نظر کمزور ہے, سامنے شیشے پہ لکھا ہوا ہے اونلی کیش, نو کارڈز ایکسیپٹیڈ, اور یہ کلفٹن میں ہو رہا ہے. اسے شبر زیدی صاحب آئے تھے, میں ان سے پوچھنا چاہ رہا تھا مگر وہ ہسٹری میں نکل گئے تھے تھوڑے, کہ کتنا مشکل ہے بھائی ٹیکس کے 2 بندے جائیں دکان جگہ جگہ کہ بھائی تیرا نمبر رجسٹرڈ ہے نہیں ہے, کہاں ہے تیری بکس, پینلائز کریں, کیا ہی مسئلہ ہے. جنہیں دیکھو, I love reading parts of medieval history. medieval کسی بھی کنگڈم کے اندر شہنشاہ بابر ہوں, شہنشاہ اشوکا ہوں, ٹھیک ہے نا, شیواجی ہوں, کوئی بھی ہو, اس برے صغیر کی ہم صرف بات کرتے ہیں, آگے تو جانا بھی نہیں, یہاں گئی اس دھرتی کی بات کر لیتے ہیں. جو سب سے خطرناک شخص ہوتا تھا کنگڈم میں بادشاہ کے بعد, وہ ہوتا تھا اس کا ڈسٹرکٹ کمانڈر, ٹھیک ہے نا, فوج جو کمانڈ کرتا تھا. اور ڈسٹرکٹ کمانڈر کے بعد جو سب سے خطرناک بندہ ہوتا تھا وہ ٹیکس مین ہوتا تھا. اور یوزلی ٹیکس مین آتا تھا اور کہتا تھا پیچھے میرے کمانڈر ہے. تو میڈیول ممالک یا سلطنت کے اندر بھی اسی ریجن کے اندر ٹیپو سلطان سے لے کے اشوکا سے لے کے شیواجی سے لے کے بابر اور رنجیت سنگھ تک ہم سب کا موازنہ کر لیں تو کنگڈم چلتا ہی ابیلٹی آف کلیکٹنگ ٹیکس کے اوپر تھا, کیونکہ ٹیکس نہیں ہوگا تو فوج کی پیمنٹ نہیں ہوگی, فوج کی پیمنٹ نہیں ہوگی تو فوج ریبیل کرے گی اور کنگڈم ختم ہو جائے گا, سیکورٹی ختم ہو جائے گی. انفیکٹ وہ جودھا اکبر کا بھی سین ہے نا جس میں وہ کہتا ہے ٹیکس سے ریلیٹڈ ہی بات کرتا ہے کہ ٹیکس چوری اور رشوت بڑھ گئی ہے مملکت میں, اس طرح کر کے بات کرتے ہیں. تو یہ دیز آر اولڈ تھنگس دیٹ دا ورلڈ ہیز سالوڈ فار ان میڈیول ایرا. تو اس کا ریلیشن شپ ایز سچ میرے نزدیک بڑا فلمزی سا آرگیومنٹ ہے کہ آپ کہیں کہ افغانس کا ایشو ہے, یہ پوری اکانومی کا ایشو ہے. اور ہاں, آئی وڈ اگری کہ اگر آپ فارمیلٹی کی طرف جائیں, آپ ان چیزوں کو روکنے کی کوشش کریں اور آپ ایک انسینٹیو دیں کہ آپ کمپلائنس میں آئیں, تو آپ کو کچھ چیزیں ملیں گی, کچھ پروٹیکشنز ملیں گی, کچھ ڈاکیومنٹس ملیں گے, کچھ رائٹس ملیں گے. اور اس کے باوجود وہ نہ کریں تو آپ ہاتھ ڈالیں, چاہے وہ پاکستانی ID کارڈ ہولڈر ہو, چاہے وہ ریفیوجی ہو, چاہے وہ کوئی اور ہو.
آپ ہاتھ ڈالیں اور جو ڈیپورٹ ہو سکتے ہیں ان کو کرمنل آفینس کے ذریعے ڈیپورٹ کریں کیونکہ وہ کمپلائی نہیں کر رہے آپ کے ملک کے قوانین کے ساتھ. لیکن یہ آرگیو کرنا کہ وہ کوئی یونیک سا کام کر رہے ہیں آپ کی معیشت کے اندر جو باقی لوگ نہیں کر رہے, یہ بات بنتی نہیں ہے. میں کل رات کو گیا اسٹیک کھانے, ٹھیک ہے نا, اب اس اسٹیک ہاؤس میں ٹیکس رجسٹریشن نہیں تھا, جو میٹ امپورٹڈ تھا وہ ٹیکنیکلی امپورٹ ہو نہیں سکتا پاکستان میں, تو یہ افغان تو نہیں چلا رہا بڑا سا اسٹیک ہاؤس ڈیفینس کے اندر. ویگیو بیف تھا. یا ایک سیکنڈ مائک لگا ہوا ہے. ہاں اوکے. اچھا, جہاں افغان ریفیوجیز کی بات ہوتی ہے تو 1.7 ملین جو افغان ریفیوجیز کو نکالا جا رہا ہے کہتے ہیں وہ اللیگل افغان ریفیوجیز ہیں. ان اللیگلس کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں جو کہتے ہیں نا کہ پاکستان کو امداد ملتی ہے جو ریفیوجیز ہیں, تو ان اللیگل کی نہیں ملتی. اب پاکستان جیسی اکانومی جہاں اپنے شہریوں کو پالنا مشکل ہو رہا ہے, ان کو بیسک نیسیسٹی آف لائف جو ملنا مشکل ہو رہی ہے, وہاں یہ اللیگل افغان جو آ رہے ہیں, مثال کے طور پر 15 جو پچھلے جو حملے ہوئے ہیں انہیں 15 افغان باشندے تھے. اس کے علاوہ ہیٹ پالیٹکس دیکھ لیں, باقی چیزوں دیکھ لیں. مسئلہ صرف ریفیوجیز کا ہوتا نا تو ان کو تو کارڈ ملے ہوئے, لیکن جو اللیگل افغان ریفیوجیز ہیں یہ امن و امان سے لے کے تجارت تک ہر جگہ نقصان ہی پہنچا رہے ہیں. اس پہ کیا دیکھیں, اس پہ گڈ کویشچن رائٹ. سو لیٹس بریک اٹ ڈاؤن, کیونکہ ضروری ہے ہمارے ڈسکورس میں, سوشل میڈیا ڈسکورس میں دنیا بھر کے اندر نوانس ایک طرح سے نہیں آتا کانورزیشن کے اندر. تو پہلے تو آ جا رہے ہیں ٹیررزم کی سائڈ کے اوپر. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے افغان جو ہیں کچھ انوالوڈ ہیں اور رہے ہیں, ٹی ٹی پی سے آتے ہیں, سیف ہیونز ہم سب کو معلوم ہے افغانستان میں موجود ہیں, اور لڑائی جیسے میں نے کہا یہ پالیسی آئی اس کے نتیجے میں, اس فیلئر کے. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ اس کے اندر کچھ افغانز آ کے اٹیک کرتے ہیں پاکستان کے فوجیوں کو, شہریوں کو مار کے چلے جاتے ہیں, تو وہ ایک ڈسکریٹ ایشو ہے سیکیورٹی کا. میں نے جیسے پہلے کہا 98% بارڈر فینس ہو چکا ہے, تو وہ ایک ڈسکریٹ چیلنج ہے جس کو آپ سالو کر سکتے ہیں بائی ہیونگ بیٹر انٹیلیجنس, بیٹر کوآرڈینیشن, بیٹر لا انفورسمنٹ. ریسورسز بھی کم لگیں گی, ڈیمیج بھی کم ہوگا لوگوں کی زندگی کے اوپر ایک طرح سے, رائٹ. دیر از اے ہیومینیٹیرین اینگل ٹو اٹ. پھر آ جاتے ہیں ریسورسز کی کنسٹرینٹ کے اوپر. اب جو انفارمل اکانومی کا حصہ ہے افغان, جو اللیگل ہے, پہلے تو اللیگل کی ڈیفینیشن پہ آ جاتے ہیں. اللیگل کی ڈیفینیشن اس طرح ہوتی ہے کہ انہیں پروف آف ریزیڈنس کا کارڈ نہیں ملتا جو کہ یو این کے تھرو ریفیوجی اسٹیٹس میں ملتا ہے. وہ طالبان کے آنے سے لے کے اب تک جو ہے وہ اسٹال ہوا ہوا ہے پورا پروسیس فار ویریس پولیٹیکل ریزنس, ٹھیک ہے نا. تو وہ کیونکہ آپ کے پاس پیپر ورک نہیں ہے بلکہ اس پہ رپورٹنگ بھی ہوئی ہے, کچھ ایسے لوگ ہیں جرنلسٹ نے رپورٹ کیا ہے کہ ان کے سامنے ان کے کارڈز کاٹ کے انہیں سینٹر میں ڈالا گیا ہے. میں خود کل کسی سے ملا, وہ بتا رہے تھے کہ دے نو ڈائریکٹلی سمبڈی جن کے پورے خاندان میں POR کارڈ تھا, 9 سال کا بچہ تھا اس کے پاس نہیں تھا, اس کو بیچارے کو ڈیٹینشن سینٹر میں ڈالا ہوا ہے, ابھی تک ملنے نہیں دیا جا رہا کسی سے. دس از اینیکڈوٹل بٹ اٹ از اے ہیومینیٹیرین اینگل وی شوڈ نیور فرگیٹ. جو ریسورسز کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ریاست پاکستان اگر پاکستان کے بچوں کو فری ہیلتھ کیئر زبردست قسم کا دے رہی ہوتی اور اسکول میں پڑھا رہی ہوتی, اور یہ 1.7 ملین افغانز آ جاتے اور اسکول اوور برڈنڈ ہوتے اور ہیلتھ کیئر سسٹم کولیپس ہو رہا ہوتا, تو یہ آرگیومنٹ ہم بائی کرتے کہ یار 17 لاکھ 20 لاکھ ہمارا چلتا پھرتا نظام جو ہے وہ کولیپس کر گیا ہے. بٹ یہ لوگ انفارمل اکانومی کا حصہ ہیں, ان کا ہیلتھ کیئر سسٹم الگ ہے بالکل. دے گو مچ لائک یو اینڈ آئی ڈو ٹو بیسک کلینکس. دے گو ٹو پرائیویٹ اور سیمی پرائیویٹ اسکول, سم آف دیم دیٹ کین افورڈ ٹو گو, باقی تو سڑکوں پہ آپ کو نظر آتے ہیں بیچارے بچے. اور سب سے امپورٹنٹ اینگل اس کے اندر یہ ہے کہ 17 سے 20 لاکھ میں اگر ہم بیسک میتھ لگائیں 50% خواتین ہیں. پاپولیشن کے ڈائنامکس پہ بھی نہیں جاتے کہ ان میں بچوں کی پرسنٹیج کتنی ہے, تو 10 لاکھ تو کم از کم عورتیں ہیں. ہمیں معلوم ہے افغانستان میں خواتین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, تو ایک ہمیں بھی ایز اے پالیسی, ایز اے نیشن, اگین آئی سے ون آف دا موسٹ بیوٹیفل تھنگز اباؤٹ اس از کہ ہم نے مہاجرین کو ہمیشہ ویلکم کیا ہے زمین میں. تو اگین اس پہ مائی فائنل پوائنٹ آن دس از وائی آئی سے کہ یہ بحث, یہ مباحثہ پارلیمان کے اندر ہوتا, اوپن ڈبیٹ میں ہوتا, ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کی پالیسی بنتی, تو ہم سب اگری بھی کر لیتے کہ ٹھیک ہے ایک ڈسکشن ہوئی ہے. کیئر ٹیکر نے ڈٹرمن کر دینا پالیسی اور اس کو ایگزیکیوٹ کر دینا, اٹ جسٹ ڈز ناٹ سیم رائٹ ٹو می ایٹ اے ویری پرسنل لیول فار دا ریزنز آئی ایکسپلینڈ. بٹ مور امپورٹنٹلی ریفیوجی اور امیگریشن پالیسی پارلیمان کا کام ہے ڈیسائیڈ کرنا, اور وہ ہم نے نہیں ہونے دیا. پاکستان کی ہسٹری رہی ہے
کہ جتنے بھی سخت فیصلے لینے ہوتے ہیں وہ انٹرن گورنمنٹس کی اس پہ لیتے ہیں, کیونکہ کوئی بھی سیاسی جماعت ان سیاسی نقصان نہیں کرنا چاہتی. تو یہ انٹرن گورنمنٹ آتی ہی بیسکلی اس لیے نیوٹرلز کی حکومت کہ وہ سخت فیصلے لے سکے جس کا کسی کو جواب دینا نہ پڑے. اور وہ اتنا ان نون بندہ آتا ہے کہ بعد میں پتہ بھی نہیں چلتا کہ. لیکن اس کا میں ایک فلپ سائڈ آ گیا. سخت فیصلے اچھی ٹرم ہے, میری جو ٹرم ہے وہ یہ ہے کہ انٹرم گورنمنٹ کو استعمال کیا جاتا ہے چیزوں کو شارٹ سرکٹ کرنے کے لیے, جلدی ہو جائیں. اب شارٹ سرکٹ کا مسئلہ یہ ہے, کسی بھی الیکٹریشین سے پوچھیں گے کہ بار بار شارٹ سرکٹ لگائیں گے نا تو آپ کو ہی کرنٹ لگ جائے گا. تو پاکستان کو جتنے کرنٹ لگے ہیں نا وہ ان سخت فیصلوں کی وجہ سے ہی پوری تاریخ میں لگے ہیں کہ فیصلے کیے جاتے ہیں, ان نون شخص کرتا ہے, وہ رول بیک کیے جاتے ہیں, اس پہ بحث نہیں ہوتی, لوگ مانتے نہیں ہیں, لوگ آبزرو نہیں کرتے, رول بیک. اور بہت سے لوگ ورلڈ بینک سے آئے ہوئے ہوتے ہیں, وہ واپس نوکری پہ چلے جاتے ہیں, وہ ریورس ہو جاتی ہے پوری پالیسی, اکاؤنٹیبل نہیں ہوتے پھر وہ. اس طرح ہمارے بھی کافی فار ایگزامپل ہم جہاں بیٹھے ہیں پچھلے گلی میں آسٹریلیا کا ویزا سینٹر ہے, اور وہاں اگر کبھی جانا ہو تو آپ کو the faces you see are mostly Hazaras, right? یہ وہ لوگ ہیں who are subject to a lot of terrorism, اور ابھی سے نہیں سالہ سال سے آ رہا ہے, اور وہ ریفیوجی اسٹیٹس لے کے جا رہے ہیں آسٹریلیا. سوری ٹو انٹرپٹ, ہزارہ کی پرزیکیوشن کی بات بابر نامہ میں بابر نے بھی کی ہے. یہ ماڈرن فینومینون نہیں ہے. ظہیر الدین بابر, جی ہاں, جو مغل سلطنت کے فاؤنڈر تھے, ان کی بابر نامہ آپ پڑھیں تو اس کے اندر بھی ذکر ہے کہ ہزاراؤں کے ساتھ کیا ویوز تھے مین اسٹریم افغانستان کے اندر. تو وہ لمبا صدیوں پرانا ایشو ہے. سو پوائنٹ بینگ ہمارے بھی لوگ فار ویریس ریزنس, چاہے وہ پولیٹیکل وکٹم ہوں یا کوئی اور مسئلے مسائل ہوں, دے ڈو سیک ریفیوجی اسٹیٹس, دے ڈو سیک اسائلم, اینڈ وی سی اے لاٹ آف کیسز. خاص طور پہ لیفٹ ونگ والے لوگ ہوں یا کوئی بہت ووکل ہوں جو کہ جن کے لیے یہاں مشکل ہو رہا ہو. سو کل کو ان کو ریفیوجی اسٹیٹس کہ بھائی آپ بوجھ پڑ رہے ہیں ہمارے سسٹم میں, ہم آپ کو واپس بھیج, جو کہ یورپ میں ہو رہا ہے, امریکہ میں ہو رہا ہے. اس میں افغان ایشو پہ آئی ول آلسو ایکسیپٹ, کیونکہ میں امریکی شہری بھی ہوں. امریکہ کی بھی بڑی غلطی ہے, ویسٹ کی بھی بڑی کمپلسٹی ہے اس کے اندر, کہ انہوں نے ٹائم پہ پروسیس نہیں کیے. افغان ریفیوجیز پرٹیکولرلی 2021 کے بعد جو آئے پاکستان کے اندر, ان کی ایک کمٹمنٹ تھی اسائلم دینے کی, ویزاز ایشو کرنے کی, وہ نہیں کیے. اٹس اے میجر مورل فیلئر آف دا ویسٹ اٹسیلف. وی شوڈ بی ویری اوپن اباؤٹ دیٹ. اچھا, اس میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان کو تو فی فیملی 2000 پاؤنڈ آ رہا تھا یو کے کی طرف سے. سو وی نیڈ ٹو میک اٹ کلیئر کہ یہ وہ لوگ تھے جو کہ who used to work for the government over there, جو ٹرانسلیٹرز تھے یا جو آپ کے پیرامیڈکس ہو سکتے ہیں یا جو بھی آپ کے لاجسٹکس سے ریلیٹڈ لوگ ہیں, یہ وہ لوگ تھے who were working for the government back then, and they were demonized as the enemy of the state, کیونکہ وہ جس طرح ہمارے یہاں کہتے جی انگریز فوج کے لیے تو سلوٹ کرتا تھا, اور اب ہمیں سمجھ رہے ہیں. تو یہ وہ لوگ تھے جو کہ یہاں آئے تھے, ان کو باقاعدہ اسٹائپنڈ دیا جاتا تھا, اور انہی کا یہ پروسیس جو یہ کہہ رہے کہ جی تو سب کو دھڑا دھڑ ویزے لگ رہے ہیں انگلینڈ کے, یہ وہی ہیں. اور ایک اور چیز, افغان ریفیوجیز کی وجہ سے ایک اور جو ڈاؤن سائڈ ہوئی ہے, اینڈ دس از بیسڈ آن اے لاٹ آف فیڈ بیک دیٹ آئی گاٹ, کہ بہت سارے اسٹوڈنٹ جو امریکہ, انگلینڈ, آسٹریلیا اور کینیڈا یہاں پڑھنے کی خواہش رکھتے ہیں, یا کسی کی مائگریشن کا کیس ہے, کسی کا شوہر باہر ہے یا بیوی باہر ہے, ان کا پروسیس ہے, ان سب کے کیسز بیک ٹریک کر دیے اور پرائیورٹی بیسس پہ افغان کیسز لینا شروع کر دیے, وچ از وائی وی سی کہ اگر آپ آج امریکہ کا ویزا اپلائی کریں تو 2026 کی آپ کو اپوائنٹمنٹ ملتی ہے. تو یہ بھی ایک آیا ہے. تو کافی اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کا بیک لاگ بنا ہے, ایون ان جرمنی بہت بیک لاگ بنا ہے, بہت سارے وہ پرائیورٹی دیں گے ان لوگوں کو. ہاں, تو لوگوں کا آرگیومنٹ یہ رہا ہے ای میلز پہ, ڈی ایم جو لوگ کرتے ہیں کہ بھائی ہم یہاں کے شہری ہیں, ہمیں اپنے ملک میں پرائیورٹی نہیں مل رہی. تو again it's a unique and last point, I mean at a very personal level on this, right? Because I know یہ یہاں پہ پاکستان میں امیگریشن, یورپ میں, امریکہ میں, انڈیا کے اندر ایک یہ کانسٹنٹ ہے ہمارے آج کی تاریخ کا, زمانے کا, ادرنس کے بلیم کے اوپر ڈالنے کا. لیکن دیکھیں, میں میمن ہوں, میرے خاندان کے لوگ 47 میں سب کچھ چھوڑ کے, میں فیبرری میں اپنی زندگی میں پہلی دفعہ گیا دیکھنے جہاں سے میرے دادا اور میری 7 پشتیں آئی تھیں. مجھے معلوم ہوا کہ وہ کنورٹ کس طرح ہوئے, ان کی میں نے کتابیں, برتھ ریکارڈز دیکھے, سب دیکھا. لیکن ایٹ ہارٹ میں مہاجر ہوں, میں امریکہ میں بھی مہاجر ہوں. میری فیملی جو ہے وہ ایک پروسیس سے پچھلے 70-80 سال سے گزری ہے,
اور میں جہاں ہوں وہ اس لیے ہوں کیونکہ اس ملک بالخصوص اس شہر نے میرے جیسے لوگوں کو ایکسیپٹ کیا, جگہ دی, تاکہ میں اور میرے خاندان والے اپنی زندگی میں کچھ کر سکیں, کیونکہ ہم بھاگ کے آئے تھے انڈیا سے. ہمارے جیسے بہت سارے لوگ تھے بغیر کسی چیز کے آئے, اس دھرتی نے ہمیں قبول کیا, ہم آگے گئے, امریکہ میں گئے, اور آج امریکہ میں کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں زندگی بنائیں. لیکن بیوٹی یہ ہے کہ ہم جیسے کئی لاکھوں مہاجرین نے پھر پاکستان کا نام بول بالا کیا جا کے, اور یہ سب سے ضروری چیز ہے. بٹ یہ شکایت لوگوں کو افغان سے ہے کہ وہ یہاں رہنے کے باوجود بھی پاکستان کو نہیں مانتے, اور جو ہے مطلب وہ انگریٹفلنس جو ایک آپ کہہ سکتے ہو, یہ ایک زبان زد عام بات میں کہہ رہا ہوں کہ اگر افغان یہاں رہتا بھی ہے, دوسری تیسری نسل بھی رہتی ہے, تو اس سے پوچھو آپ کہاں سے آپ کا تعلق ہے, تو وہ سوراب گوٹ نہیں بولے گا, وہ بولے گا میں کابل سے ہوں. بھائی 3 جنریشن سے بھی اگر آ رہے ہو, تو وہ جو بات یہ ہوتی ہے, اور یہ میرا شکوہ پاکستانی ڈائسپورا سے رہتا ہے ہمیشہ سے, کہ آپ جہاں جاتے ہو آپ حمزہ ہی ڈھونڈتے ہو, ہیری سے بھی دوستی کرو, کسی کے بھی پاکستانی ڈائسپورا کا بھی ایگزیکٹلی مسئلہ, کسی کا بھی آپ فیس بک اٹھا لیں, اس میں آپ کو شرلی, ایڈم اسمتھ کوئی نظر نہیں آئے گا, آپ کو اپنے ہی نظر آئیں گے. دے ڈونٹ انٹیگریٹ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنی عید چھوڑ کے ہیلووین شروع کر دو, آپ اپنے ڈائنامکس میں رہو, رسپیکٹفل باؤنڈریز سیٹ کرو, بٹ آلسو انٹیگریٹ. تو انٹیگریشن کا مسئلہ جس طرح ہم دوسری جگہ نہیں کر پاتے, اسی طرح یہاں پہ بھی بہت یہ دیکھا گیا ہے کہ جہاں ہے ادھر ہی گالی دینا اور اس طرح کی چیزیں. لیکن دیکھیں اس پہ ایک نوانس ڈائنامک بڑا ڈفرینٹ ہے. پاکستان انڈیا سے جو مہاجرین آئے وہ پاکستانی بنے, انہیں پاکستانی ڈاکیومنٹس دیے گئے, انہیں پاکستانی قبول کیا گیا اوور ٹائم. اس کے باوجود بھی اب میں ایک بات کرتا ہوں, سینسیٹیو سی بات ہے, لیکن مفتاح اسماعیل ایز اے میمن جب فائنانس منسٹر بنے تو انہیں پارلیمان میں تانا دیا گیا کہ ایک میمن وزیر خزانہ بنائے. اس میں کیا برائی ہے؟ برائی نہیں, بڑے وہ تانا استعمال کیا گیا نا کہ دیکھیں آپ کہاں تک پہنچ گئے. رائٹ, پوری ایک کتاب ہے مائیکل او سلیون کی, اگر لوگ چاہیں امیزون پہ آرڈر کریں, نو برڈز آف پیسج. اٹس اے ہسٹری آف دا گجراتی انڈین مسلم کمیونٹیز, کھوجا اے کے اسماعیلیز, میمنز اینڈ بوہریز. ان کی تاریخ ہے 1700 سے لے کے ماڈرن ٹائمز تک, اس نے ہسٹورین نے لکھی ہے, بڑی زبردست کتاب ہے. اس میں ایک پورا اس نے بتایا ہے کہ کس طرح گجراتی مسلمان جو ہیں بر صغیر کی تاریخ میں نارتھ انڈینز انہیں کم تر مسلمان سمجھتے تھے, پورا مسلمان نہیں سمجھتے تھے. حتیٰ کہ یہ اس نے کتاب میں لکھا ہے کہ کافی اسماعیلی اور میمن مسلمانوں نے سر سید کو ڈونیشنز دیں علی گڑھ بنانے کے لیے, اس کے باوجود نہیں, ایکسیپٹنس کے لیے نہیں, کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان ترقی کرے بر صغیر کا. انہوں نے اپنا ہاتھ ڈالا, اس کے باوجود وہ استعمال کرتا ہے کوٹ سر سید کے اپنے, کہ جو وہ زبان انہوں نے, مجھے ایگزیکٹ کوڈ یاد نہیں, بٹ اس کا بیسک مدعا یہ تھا کہ سر سید بھی کہتے تھے کہ یہ پورے مسلمان نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, تو ایک آپ جب قبول کریں گے کسی کو تو اوور ٹائم وہ قبول ہوگا, اور اس کے بعد بھی شاید نہ ہو. امریکہ میں کتنے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو آئرش امریکن سمجھتے ہیں, اٹالین امریکن سمجھتے ہیں, وہ ویکیشن اٹلی کرنے ہی جاتے ہیں ابھی تک, حالانکہ ان کو 200 سال ہو گئے آئے ہوئے, کیوبنز ہیں. اینڈ آئی تھنک دیٹس دا بیوٹی, دیٹس اگین آن دا سوسائٹی اٹ سیلف ٹو فگر آؤٹ کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفائن کیسے کرتی ہے. میں ایک طرح سے گجراتی بھی ہوں, ٹھیک ہے نا, میرا ڈی این اے اگر میجر کیا جائے تو نریندر مودی اور میرے ڈی این اے میں کافی سملیرٹیز ہیں ایز اپوز ٹو نواز شریف اور میرے ڈی این اے میں. ٹھیک ہے نا, میں مسلمان بھی ہوں, میں انڈین ایک طرح سے بھی ہوں, میری ہیریٹیج ہے, میری ہیریٹیج پاکستانی بھی ہے, میری ہیریٹیج کراچی کی بھی ہے, اور میری ہیریٹیج ایز اے پولین اسٹڈیئنگ ان کیتھلک اسکول بھی ہے, تو میری ایک طرح سے پارٹ آف مائی ہیریٹیج از فرام کیتھلک ٹریڈیشنز. تو یہ ایک سوسائٹی کے اوپر ہے کہ وہ اپنے آپ کو کس طرح ڈیفائن کرتی ہے. اگر وہ میرے نزدیک بڑا نیرولی اپنے آپ کو ڈیفائن کرنے لگ جائے تو وہ پروگریس نہیں کرے گی, کیونکہ وی آر اے سم آف مینی پارٹس اینڈ مینی ایکسپیرینسز. اینڈ ایون ود افغانز آئی وڈ سے جو یہاں ہیں, کافیوں کو سٹیزنشپ نہیں ملی, پیپر ورک نہیں ملا, ان کی ایک اپنی کلچرل سویلائزیشنل ہسٹری ہے, کچھ ان کے ایشوز ہیں پاکستان کے ساتھ, کچھ پاکستان کے ایشوز ہیں افغانس کے ساتھ. بہتر یہی ہے کہ ہم یہ چیزیں ڈبیٹ کر کے ایک بہتر آگے کا سوچیں, ایز اپوز ٹو وہ پرانے زخموں کو اکھاڑتے رہیں, کیونکہ اس سے خون ہی نکلے گا اور کچھ نہیں ہوگا. That is true. That is very nicely put. اور یہ جو آپ بات کر رہے تھے مائیگریشن کی, میرے دادا تولیے بیچنے کراچی آئے تھے, پیچھے پاکستان بن گیا تھا.
دہی وہ میرے پھپھا جو ہیں وہ دفن ہیں بنگلہ دیش میں چٹاگانگ کے پاس. میں کبھی گیا نہیں. 71 ہوا ان کا, وہاں انتقال ہو گیا. 71 میں بنگلہ دیش بن گیا. سو none of us could ever go back. ہمارے وہاں بزنس ہوا کرتے تھے ایک زمانے میں. واو. So he's buried over there. واو. کہاں ہمارے ٹریسز پھیلے ہوں گے دنیا بھر. فن فیکٹ بتاؤں, یہ بڑا مجھے انٹرسٹنگ لگا. آفٹر ریڈنگ دس بک نو برڈز آف پیسج میں ٹریس کرنے لگا. تو کھاؤسوئے آپ نے کھایا ہوگا, برمیز کیمبوڈین ڈش. ہمارے میمن کلچر میں اسے کھاؤسا کہتے ہیں. جو میں بڑا ہوا اور میرے جو دوسرے نان میمن دوست تھے وہ ہمیشہ گھر آتے ہی تھے کھاؤسا کھانے کے لیے. کڑی ہوتی ہے, گوشت ہوتا ہے, نوڈلز ہوتے ہیں, تھوڑی ٹاپنگز ہوتی ہیں. اوریجنلی وہ ہے کھاؤسوئے, لیکن میمن جو جاتے تھے برما تجارت کرنے اور کیمبوڈیا ایسٹ کی طرف, انہوں نے کھاؤسوئے کھایا. کھاؤسوئے ان کو لگا کہ تھوڑا اچھا ہے تھوڑا نہیں ہے. جب گجرات واپس آئے تو انہوں نے دیسی ٹچ دیا, اپنا فلیور دیا, اور وہ بن گیا کھاؤسوئے, کھاؤسا میمنوں کے اندر. چاپ سوئے, کھاؤ سوئے, یہ وہی ساری چیزیں ہیں. انفیکٹ اس کتاب میں بھی مائیکل لکھتا ہے, and I need to have him on my podcast. I'm trying to get a schedule from him. One of the leading matchstick making companies, matches ki companies, pre-World War II Japan, was run in Japan by a Memon business family. No way. اس کی تصویریں بھی اس نے لکھائی ہیں. میمن تھے یا اسماعیلی تھے, گجراتی مسلم تھے. I don't want to be wrong on what exact ethnicity. گجراتی مسلم بزنس کمیونٹی کی فیملی اون کرتی تھی جاپانز لارجسٹ اور ون آف دا لارجسٹ میچ اسٹک میکنگ کمپنیز. اور World War II ہوتی ہے, اس میں وہ نیشنلائزیشن ہوتی ہے اور وہ کمپنی پھر بند ہو جاتی ہے. بھٹو وہاں پہ بھی آ گیا, وہاں پہ بھی جو جنگ کے دوران تو بھٹو ہر جگہ ہی آ جاتا ہے. صحیح. اچھا, ہم وین وی میٹ لاسٹ, اور ابھی میاں صاحب بھی جب واپس آئے انہوں نے انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کی بات کی. اینڈ وین وی ہیڈ میٹ لاسٹ, اس وقت ان دنوں ورلڈ بینک کی بھی ایک رپورٹ آئی ہوئی تھی کہ $25 بلین کا ایک بوسٹ مل سکتا ہے پاکستانی اکانومی کو اگر ٹریڈ ریلیشنس ہمارے انڈیا کے ساتھ اچھے ہو جائیں. اینڈ ٹریڈیشنلی when you're in a neighborhood you can't change your neighbors, and چائنا تائیوان کو مانتا نہیں ہے. جان سینا سے معافی دلوا دیتا ہے تائیوان بولنے پہ, لیکن وہ پھر بھی ان کے ساتھ ٹریڈ کرتا ہے. انڈیا کے ساتھ بہت گرما گرمی رہی پچھلے 1-2 سال نارتھ سائڈ پہ, لیکن اس کے باوجود the trade has been at par. ہم یہ چیز obviously نہیں کر پا رہے. پھر ہمارے ٹماٹر دوسری جگہ سے لیبل ہو کے آ رہے ہیں, چیزیں وہی آ رہی ہیں, بٹ یہ کہ ہم نے راستہ لمبا کیا ہوا ہے اور جو اینڈ کنزیومر ہے اس کو چیزیں مہنگی پڑ رہی ہیں. سو ہاؤ ڈو یو سی اگر ٹریڈ ریلیشنز ہمارے اچھے ہو جاتے ہیں, اینڈ آف کورس میاں صاحب ہیز آلویز ٹرائیڈ کہ کبھی مودی کو لینڈ کروا دیا ویزا کے بغیر بیٹی نواسی کی شادی میں, یا پھر یہ کہ ایون واجپئی دور میں بھی جو ہے they were getting closer. So the Noon League is always coy in terms of building trade relations with India. So they probably understand the significance of it because them being a business family. How do you see اگر trade relations ہمارے اچھے ہو جاتے ہیں؟ آئی تھنک ٹریڈ ریلیشنز اگر اچھے ہوں تو دونوں ممالک کا, بلکہ میں کہوں گا اس میں افغانستان کا بھی بڑا فائدہ ہوگا. ایران کے اوپر سینکشنز ہیں تو اٹس ہارڈ, بٹ آئی ووڈ وانٹ ٹو سی ایران, افغانستان, پاکستان, انڈیا اینڈ بنگلہ دیش ٹریڈ ٹوگیدر. بہت فائدہ ہوگا, بہت سارے لوگوں کا فائدہ ہوگا. میں کچھ ایگزامپلس دے دیتا ہوں, آپ کی آڈینس جا کے سرچ کر سکتی ہے, اور مے بی یو کین اوور لے دس آن دا ویڈیو. دیوالی کے ٹائم پہ ایک میپ آیا تھا سب کانٹیننٹ کا, نائٹ لائٹس کا, بڑا فیمس ہے, آتا رہتا ہے ہر سال. اس پہ آپ لائٹس اگر دیکھیں تو وہ ریور انڈس کی طرف جی ٹی روڈ پہ لائٹس چلتی ہیں, اینڈ دین دے موو ایسٹ ورڈس انٹو انڈین پنجاب, اتر پردیش, بہار, تھوڑی ساؤتھ پہ جاتی ہیں, پھر صحرا اور یہ سارا آ جاتا ہے, اور پھر گجرات پہ جاتی ہیں, اور پھر پورے بڑے صغیر کے کوسٹل بیلٹ پہ آپ کو لائٹس نظر آئیں گی اس چارٹ کے, اس ویژول کے اندر. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف لائٹوں کو دیکھ کے ہی آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ٹریڈ راؤٹ کیا ہے اس ریجن کا, عوام کدھر بیٹھی ہے, کام کدھر چل رہا ہے. کراچی سے جائیں گے آپ لاہور اسلام آباد تک جائیں گے, ایسٹ ٹو واگا امرتسر جائیں گے, اور امرتسر سے آگے آپ ڈھاکہ تک جا سکتے ہیں اس تجارت کے راستے پہ. ایک اور چیز لوگ کمپیئر کر سکتے ہیں کہ اس وقت آپ اگر لاہور میں ہونڈا سیوک خریدیں اور وہی میک اور ماڈل آپ کسی انڈین کار ویب سائٹ پہ جا کے سرچ کریں تو 25 سے 30% سستی آپ کو وہ گاڑی ملے گی.
انڈیا میں الیکٹرک موٹر سائیکل ریولوشن آ رہا ہے, اس کا بینیفیشری پاکستان ہو سکتا ہے. انڈیا کے اندر اس وقت جو ڈیمانڈ ہے چیزوں کی, ایکسیس ٹو کیپٹل ہے, وہ آپ ٹریڈ کھولیں گے تو اس کا بینیفٹ پاکستان کی طرف آئے گا, اور انڈیا کو بھی پاکستان سے بینیفٹ. یہ ایک طرف کی نہیں ہے کہ صرف پاکستان جو ہے انڈیا کو پاکستان سے بینیفٹ ہوگا تجارت. اسی بات پہ کمنٹ آئے گا, فقروں سے بات نہیں کرنی ہم نے. ہاں, ہمیں ضرورت نہیں ہے, ضرورت نہیں یہ والے بھی. اب میں ایکسپلین کر دیتا ہوں انڈیا کو کس طرح پاکستان کی ضرورت ہے. انڈیا کی جو الیکٹریفیکیشن پالیسی ہے ای ویز کی, اس پہ بھی لوگ کہیں گے ہمیں کشمیر میں لیتھیم مل گیا ہے آپ کو, لیکن ون آف دا لارجسٹ ریزروز آف لیتھیم آر ان افغانستان, بٹ ایون اگنور افغانستان فار نا. آپ کے پاس لیتھیم ہے مان لیا. ون آف دا لارجسٹ ریزروز آف کاپر آر ان ریکوڈیک ان پاکستان. کاپر کا ان پٹ جو ہے وہ الیکٹریفیکیشن اور موبلٹی کے اندر از اے کریٹیکل ان پٹ. گولڈمن سیکس کی ایک رپورٹ ہے, دے کال کاپر دا نیو آئل آف دا فیوچر. کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ پاکستان کا کاپر یا تو بلوچستان کے اندر اس کی ویلیو ایڈیشن ہو, اور ویلیو ایڈیشن ہو کے آن ٹرکس وہ آئے واگا کی طرف, پنجاب کے اندر ایک کلسٹر ہو آٹوموٹیو, فیوچر آف آٹوموٹیو انڈسٹری کا کلسٹر ہو, جہاں پاکستانی اور انڈین انجینئرز مل کے پروڈکٹس بنائیں, اور جو یہ 1.5 بلین لوگوں کا خطہ ہے اس کی ڈیمانڈ خود میٹ کریں, ایز اپوز ٹو ساری چیزیں ایکسپورٹ کریں اور پھر فائنل پروڈکٹ امپورٹ کریں. تو پاکستان کین ہیلپ انڈیا آلسو انڈسٹریلائز ان دا فیوچر آف دا موبلٹی انڈسٹری فار ایگزامپل. اسی طرح آپ اگر گوگل کریں تو اس وقت سوڈا ایش وچ از این اسینشیل کمپوننٹ ان دی ایگریکلچر سپلائی چین, وہ آتا ہے اتر پردیش اور بہار وغیرہ کے اندر سدرن انڈیا سے. لمبا رستہ ہے بڑا. پاکستان لاہور کے باہر سوڈا ایش پلانٹ ہے, اس کی ایکسیس کیپیسٹی ہے, وہ سستا سوڈا ایش ہے بنسبت اس کے کہ آپ اس کو پورا مطلب ود ان انڈیا ٹریڈ کرنا مہنگا ہے. ہاں, آپ لاہور سے لے جائیں اور واگا کے اکراس لے جائیں دلی سے آگے لکھنؤ, ٹھیک ہے نا, تو وہ آپ کو ایڈوانٹیج ہے اس چیز کا. اسی طرح پاکستان کے اندر کیونکہ ایک طرح سے اکنامک کرائسس اس وقت موجود ہے, پنجاب کے اندر بھی, انڈین پنجاب کے اندر ایک بہت بڑا کرائسس چل رہا ہے اس وقت. آپ ان 2 پنجابس کو اگر انٹیگریٹ کریں گے تو دونوں پنجابیوں کا فائدہ ہوگا, کیونکہ پنجاب ایک طرح سے اپنی ایک انڈیپینڈنٹ اکانومی ہمیشہ رہا ہے, اور وہ ایک طرح سے اگر آپ بارڈرس کو اگنور کر دیں, ماڈرن نیشن اسٹیٹ کے بارڈرس کو اگنور کر دیں, تو یونیفائڈ پنجاب ول لک لائک اے لینڈ لاکڈ کنٹری. It has to trade with itself to be able to be dynamic. تو پاکستانی پنجاب کے اندر ایگریکلچرل پروڈکٹس, اس کی کیپیسٹی will help Indian Punjab and Northern India as well. So this is a win-win across the board. Any economist, anybody who studied this topic for years will tell you that there are immense human development gains to be had by normalizing trade. اور جیسے آپ نے کہا تائیوان چین ٹریڈ کرتے ہیں, بیسک کانورزیشن اس وقت یہ ہے کہ چین کب انویڈ کرے گا تائیوان کو. دیٹس ون آف دا ڈومیننٹ جیو پولیٹیکل کانورزیشنز رائٹ ناؤ. لیکن اس کے باوجود بھی تجارت آگے چل رہی ہے. چین اور بھارت کے درمیان جھڑپیں ہوئیں, اس کے باوجود تجارت چل رہی ہے. تو آپ دونوں چیزیں, یو کین واک اینڈ چو گم at the same time is my view on this. That's a fascinating example. How do you see China کا BRI project? Do you see it happening? Do you see it working? They've invested a lot in Iran lately. اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں چائنا کے فیوچر پلانس کو؟ Yeah, look, infrastructure needs, the subcontinent is, or Asia itself has immense infrastructure needs. There is a lot for everybody to build over here. یہ وہ نہیں ہے, it's not a zero sum game directly. چائنیز نے جس طرح لینڈنگ کی ہے اس کے اوپر لیجیٹمیٹ سوالات ہیں, لیکن میں اس چیز میں بلیو نہیں کرتا کہ چائنیز نے ڈیلیبریٹلی ڈیٹ ٹریپ ڈپلومسی کوٹ ان کوٹ استعمال کی ہے, بیکاز اینڈ دا ریزن فار دیٹ از کہ آپ ایجنسی لے رہے ہیں دوسرے ملک سے. چائنا نے زبردستی بندوق کن پٹی پہ رکھ کے پاکستان کو قرضے نہیں دیے, پاکستان نے بھی چوائسیز میک کی نا. تو یہ ڈیٹ ٹریپ ڈپلومسی تو کہتی ہے کہ ایک چیز نے ایک پارٹی نے سازش کی آپ کے ساتھ, تو سازشی ویو بکتا بڑا زیادہ ہے, لیکن اگین نیچے باریکیوں میں جائیں تو اٹس اے بٹ مور کمپلیکیٹڈ. BRI کا چیلنج یہ ہوگا کہ ایک پوری دنیا کے اندر 2008 سے لے کے آج تک بیسکلی 2022 تک ایک ریچ فار ییلڈ تھا. انٹرسٹ ریٹس نیچے تھی, چائنا میں ایکسیس کیپیسٹی تھی, اس کے بعد ریزروز بھی تھے,
اور وہ سستے ڈالرز ڈپلوائے کر رہا تھا انفراسٹرکچر بنانے کے لیے, کیونکہ اس انفراسٹرکچر بنانے سے چین کی معیشت کو بھی فائدہ ہو رہا تھا. ڈیمانڈ انفراسٹرکچر کی بڑھ رہی تھی, مشینری کی بڑھ رہی تھی, ورکرز ڈپلوائے ہو رہے تھے, ایٹسٹرا ایٹسٹرا. تو انہوں نے وہ سارا کام کیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ پروجیکٹس تو لگ گئے, لیکن کافی سارے ممالک پاکستان جیسے وہاں اکنامک کرائسس آیا کیونکہ اب کیپٹل مہنگا ہو گیا ہے. دنیا میں تھوڑی سی پینڈیمک کے بعد مسئلے مسائل بڑھ گئے ہیں, معاشی طور پہ, سوشلی بھی ایز ویل, جیو پولیٹکلی بھی ایز ویل. تو اب یہ ممالک جو ہیں وہ ایک ڈیٹ ہینگ اوور میں چلے گئے ہیں. پیسے نہیں ہیں یار دینے کے. پاکستان کے پاس اس وقت 1.5 ارب کا صرف پاور سیکٹر میں ڈیوز ہیں چین کے, وہ ادا نہیں کیے ابھی تک. تو چائنا لائٹ بند کر دے تو وہ پاور سیکٹر پر ان کا بھی ایک مسئلہ ہے کہ اگر وہ کال ان کریں گے ڈیٹ اور کہیں گے آپ ڈیفالٹ کریں تو آپ نے ہیئر کٹ لینا پڑے گا ڈیفالٹ ایونٹ کے بعد. دیوالی کے بعد پورے پیسے تو نہیں ملتے, آپ نے کچھ لین دین کرنی پڑتی ہے. تو a lot of the BRI projects are stuck in this area right now. At the same time, پینڈیمک کی زیرو لاک ڈاؤن پالیسی کی وجہ سے چین کے اندر بھی ایک ویکنس آئی ہے, ان کا پراپرٹی ببل بھی برسٹ ہوا ہے. Xi has consolidated too much power in my opinion into his own office, into his own hand. اس کے انٹرنل implications بڑھ رہے ہیں, تو he is looking inwards. He's also run into a bit of a competition with the United States. ہم جب یہ ریکارڈ کر رہے ہیں تو بائیڈن اور شی کی ملاقات بھی ہونی ہے, سین فرانسسکو میں ملاقات ہونی ہے, اور سارے ہوم لیس غائب ہو گئے. ہاں, سو آج میں وہ ایک ریل دیکھ رہا تھا کہ پریزیڈنٹ شی کے لیے سین فرانسسکو جس کا ہوم لیس پرابلم اور ڈرگ ایپیڈیمک بہت چل رہا ہے آج کل, وہ سارے غائب ہو گئے, وچ مینس دے کین سالو دا ہوم لیس کرائسس, دے جسٹ ڈونٹ وانٹ ٹو. بٹ یہ سالو تو نہیں کیا, یہ اٹھا کے بیچاروں کو لگا دیے. ویسے ہی G20 جب ہو رہا تھا تو دیوار ٹینٹس لگ گئے. پاکستان میں ایونٹ ہوتی ہے, وہ کرکٹ ٹیم آ رہی ہوتی ہے کراچی, تو کراچی کی شارع فیصل بڑی چمکنے لگ جاتی ہے اچانک سے, رائٹ. تو وہی لاجک ہے. امریکہ سیاست, پاکستانی سیاست, انڈین سیاست, چینی سیاست, کور میں وہی حرکتیں ہوتی ہیں, آپ کو نظر آئیں گی. تو وہ مل رہے ہیں دونوں. تو چائنا اب ایک ری اورینٹ کر رہا ہے اپنی پالیسیز کو, اینڈ آئی تھنک ان دیٹ کانٹیکسٹ BRI از گوئنگ ٹو فیس مور اینڈ مور کمپٹیشن. I believe competition from other sources of finance is always good. It adds a bit more options to the table. جیسے کہ پاکستان میں امریکن انٹرلاکیوٹرس کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جب وہ کمپلین نہیں کرٹیسائز کرتے ہیں کہ پاکستان کا 30% of external debt is now to China, I'm like, لیکن آپ دیکھیں تو وہ لیا کس کنڈیشن میں تھا. وہ اس وقت لیا تھا جب پاکستان میں 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی. پاکستان کو پاور سیکٹر میں انویسٹمنٹس کی ضرورت تھی. اگر ٹمبکٹو بھی دیتا پاکستان کو تو پاکستان وہ پیسے لیتا, رائٹ. آپ نے نہیں دیے نا, کسی اور نے دیے. انہوں نے کارخانے لگائے. ہاں, کارخانوں میں انہوں نے جو ریفارمز کرنے تھے, اپنی معیشت کو ٹھیک کرنا تھا, اپنے لوگوں کو بالخصوص خواتین کو پڑھنے لکھنے پہ لگانا تھا, ایکسپورٹس بڑھانے تھے, وہ سب پاکستان نے نہیں کیا. اگین اٹس اباؤٹ ایجنسی. لیکن پاور میں انویسٹمنٹس تو پاکستان کو چاہیے تھی, تو وہ لی پاکستان نے. اس میں دیر از نو ہارم ان ڈوئنگ دیٹ. اٹس ہاؤ یو مینیج دیٹ منی. دیٹس ٹرو. ٹیل اس اباؤٹ یور بک. واٹس اٹ اباؤٹ؟ کیا ڈیڈ لائن ہے, کیا ٹائم لائنز ہیں, واٹ آر یو ٹرائنگ ٹو اچیو, واٹس یور ایم, اور کون سی جو ہے نیل کو ہٹ کرنا چاہ رہے ہو؟ یار, تو بک میں دا مین آرگیومنٹ از کہ do you have a name? I don't have a name yet. Okay. I have a outline and I have a theory that I'm going to outlay. خطابات عزیر یونس. Collection of my works, نہیں اس طرح کی. Hopefully not that boring. But it's something you and I always a lot of times talk about when we meet, right? کہ ایک ٹیک ریولوشن آ رہا ہے دنیا کے اندر, اور لوگ کہتے ہیں کہ پہلے بھی آئے ہیں ٹیک ریولوشن, بالکل آئے ہیں, لیکن کنورجنس آف ٹیکنالوجیز بڑی کم مومنٹس آف ٹائم پہ ہوتی ہیں. What do I mean by convergence of technology? So this book, before I go into that, this book is about the convergence of technologies and what it means for a country like Pakistan or the emerging market world, say a global south ہم کہہ سکتے ہیں. The reason for that is کہ usually بات کی جاتی ہے ٹیک ریولوشنز یا کنورجنس آف ٹیک, AI وغیرہ پہ فرام دا پرسپیکٹیو آف ایڈوانس انڈسٹریلائز اکانومیز, کہ جی وہ کیا کریں گے, وہ انوویٹ کس طرح کریں گے. گلوبل ساؤتھ اور اس کے پوٹینشیل پہ بڑے کم ان چیزوں پہ لکھا جاتا ہے کہ ان کے لیے کیا اپرچونیٹی ہے. تو کنورجنس آف ٹیکنالوجیز کیا ہے؟ کنورجنس آف ٹیکنالوجیز یہ ہے کہ فار ایگزامپل انسان نے ہزاروں سال پہلے جو ہے آگ
ایجاد تو نہیں کی, دریافت کر لی, اور پہیا جو ہے وہ ایجاد کر لیا. اب ہزاروں سال گزر گئے, آگ کی وجہ سے ہم پکا کے چیزیں کھانے لگے تو ہمارا دماغ بڑھ گیا, ہماری لائف سپینس بڑھ گئی, ہماری انٹیلیجنس بڑھ گئی. پہیا لگایا چیریٹ کے اوپر تو جنگ بڑی ایک طرح سے انوویٹیو ہو گئی, لیکن ٹرانسپورٹیشن بھی آسان ہو گئی, لوگ تھوڑے دور جا سکتے تھے, چلنا نہیں پڑتا تھا, لیکن اتنا بڑا امپیکٹ نہیں آیا. تو یہ تھی ٹیکنالوجی, انوویشن, آگ ڈسکور کی اور پہیا بنا لیا. لیکن جب آگ سے انسان نے اسٹیم انجن ڈیولپ کیا اور اس اسٹیم انجن کو پہیے پہ لگایا تو بن گئی گاڑی, اور گاڑی نے دنیا بدل دی. اس سے گاڑی سے پہلے ریل روڈ نے دنیا تبدیل کر دی. تو یہ ہے کنورجنس آف ٹیک, اور یہ کنورجنس آف ٹیک جو ہے فیڈ کرتی ہے اپنے آپ کو, ری انفورس کرتی ہے. کیسے کہ آپ نے اسٹیم انجن ڈسکور کیا بائی چینلنگ اسٹیم فرام کول into a moving motor. It started moving the railway, but that motor also was then used to build things like steel and iron. Railroad کے لیے آپ کو وہ سب چاہیے تھا. تو وہ جیسے جیسے ڈسٹینسز آپ آگے جاتے رہے اتنا سستا ہوتا رہا وہ کام کرنا, اتنی لمبی ریل روڈ بننے لگی, پھر گاڑی آ گئی, پھر یہ ساری چیزیں ہماری دنیا میں جو ہمیں دیکھنے کو آئیں. اسی طرح ایک کنورجنس ہوئی ہماری زندگی میں, وہ یہ تھی کہ جی پی ایس فار ایگزامپل ایجاد ہو گیا کولڈ وار اسپیس ریس کے درمیان. کمپیوٹر بھی اس دور میں بن گیا, ٹی وی بھی اس دور میں بن گیا. لیکن جب یہ تین, اینڈ آئی ایم بینگ ویری سمپلسٹک, جب یہ تین کور ٹیکنالوجیز کنورج کی اسمارٹ فون کے اندر تو دنیا بدل گئی. پیزا آ جاتا ہے آپ کے گھر, پیزا آ جاتا ہے, اوبر آ جاتی ہے اچانک سے, آپ اور میں یوٹیوب میں ہزاروں لوگوں سے بات کر سکتے ہیں اس طرح بیٹھ کے. تو اس وقت دنیا میں کنورجنس ہو رہی ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی, رینیوبل انرجی کی, جس سے ریلیٹڈ الیکٹرک موبلٹی ہے, روبوٹکس کی, ایڈیٹو مینوفیکچرنگ آلسو نون ایز 3D پرنٹنگ کی, اور سنتھیٹک بایولوجی کی. یہ 5 کور چیزیں ہیں جو فیوز کر رہی ہیں ایک ساتھ. اس کا میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں جو آج ہو رہا ہے ہمارے سامنے. چیٹ جی پی ٹی کا سب نے سنا ہے, لارج لینگویج ماڈل sucking data into the world and can talk to you. Today, if we spend the night together, we can take all of your videos, get the transcript out of them, put it into an AI tool. It'll process all of your transcripts overnight. Tomorrow, it will be able to talk like you. Yeah. Right? This is convergence. Insane. Yeah. You can create a Junaid Akram avatar that can over time talk. Let me show something to you. Yeah. I may have something very interesting for you. Yep. Play this video. مرحبا ميرا, أشتاق لمحبوبي كثيرا, يبكي كثيرا, ابتسم, اضحك, أنت أيضا اضحك. ماذا تفعل في يوم واحد؟ اس نے عربی میں بنائی ہے تمہاری ڈیپ فیک ہے یہ. واو. You know what you're saying? Yeah. Okay. It's amazing. So basically, this is today's technology. Exactly. It's very scary, man. Yeah. So this convergence is gonna fundamentally transform our world. Not just from a new media startup which you run, not from just a mobility point of view. It'll impact agriculture. It'll impact how a poor woman in rural Pakistan or rural Bihar or rural Mozambique cooks food. It will transform how we discover solutions to new illnesses in the world. It will transform the things that we can do with money in this world. تو یہ جو فیوژن ہے, کنورجنس ہے ان ٹیکس کا, میں اس پہ لکھ رہا ہوں. And I'm going to lay out across a few sectors including mobility, transportation, agriculture, money, and telecommunications. How in a country like Pakistan or the emerging market world, these things are opportunities. And you can radically transform your society. And if you want, we can talk about some use cases of how I'm thinking about it. But that's basically the argument of the book, to inspire a younger reader sitting in, Dera Ismail Khan or Lucknow, کہ یار یہ چیز سے سلیکن ویلی کی نہیں ہے, اس سے آپ بھی کچھ بنا سکتے ہو. And this is exactly what I really enjoy, especially when I visit America.
somehow I find the best Pakistani minds in America. I don't know if there's something about that country or maybe it's merely a coincidence. Very talented people, tech sector. In fact, one of the person who I meet very frequently, he's in Karachi right now. وہ ذرا کیمرہ شائع ہیں, اس میں نہیں آنا چاہتے یار. وہ ایسی ایسی ٹیکنالوجیز پہ کام کر رہے ہیں کہ سوچ ہے, مطلب میٹا کے لیے وہ جو کلاؤڈز ہیں وہ ڈیٹا فارمز بناتے ہیں, اور مائکروسافٹ کے بارے میں بتا رہے تھے کہ چونکہ ڈیٹا فارم کو کول کرنا از ناٹ کلائمیٹ فرینڈلی, تو مائکروسافٹ نے اپنے جو نئے ڈیٹا فارمز ہیں سمندر کے اندر بنائے ہوئے ہیں. تو آپ کا سارا وہ کول بھی ہو رہا ہے, آئس لینڈ میں کافی سارے رکھے ہیں ایٹ زیرو کاسٹ کول بھی ہو رہا ہے وہ, اور جو ہے آپ کا ڈیٹا بچا ہوا ہے. سو ہی واز آلسو گوئنگ ٹو بی, خیر میں زیادہ نہیں بتاتا, سعودی عرب جو ہے وہ جین ٹیکنالوجی میں بہت انویسٹمنٹس کر رہا ہے. سو لائک ہی واز ریچڈ آؤٹ کہ لائک اف یو وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ. تو خیر وہ تو بات کی بات ہے, لیکن جین ٹیکنالوجی میں اس کا ایک اسپیسیفک ورڈ آئی ایم forgetting. سو اس میں بیسکلی دے ورکنگ آن کہ ڈی این اے لیول پہ اگر آپ کے خاندان میں بلڈ پریشر یا ڈائبٹیز چلے تو ڈی این اے لیول پہ ہی اس کو استعمال کر کے اس کو ایراڈیکیٹ کر کے آپ کی لائف اسپین ہی بڑھا دیں گے. اینڈ دس از سعودی عربیہ, اینڈ وی ہیو ٹو ٹاک اباؤٹ سعودی عربیہ ایز ویل. کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ اچھا, جس طرح آپ نے کنورجنس آف ٹیک کی بات کی نا, وہاں سے مجھے چیز یاد آ گئی کہ پاکستان میں بزنس کرنا بہت مشکل کام ہوتا تھا, تو اس کے لیے کنورجنس آف ڈپارٹمنٹس کے نام سے ایک ادارہ بن گیا SIFC, اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن سینٹر. تو اس کے کیا امپیکٹ پڑیں گے جو غیر ملکی انویسٹر ہے, اس کے لیے کوئی اٹریکشن ہے اس میں, کیونکہ منرلس, ٹیک اینڈ ایگریکلچر, وہ ان تینوں کو جو ہے وہ ایک ہی پلیٹ فارم پہ لے کے آنا چاہ رہے ہیں, لیکن جو باہر سے انویسٹر آتا ہے تو اسے اسی ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرائے, وہیں سے ساری منظوریاں مل جائیں, ٹھوکریں نہ کھانے پڑیں. کیونکہ اگر کوئی ایک انویسٹر آتا ہے اس کو 52 NOCs چاہیے ہوتی ہیں. Correct. But here's my view on SIFC, and I'll be brief because it's a whole separate conversation that is related to politics in this country. Number one, SIFC is old wine in new bottle. عمران خان کے زمانے میں ایک تھا اکنامک ڈیولپمنٹ بورڈ, میرے خیال میں اس کا نام تھا یا کچھ اور تھا. آئی کین سینڈ یو دا لنک, یو کین پٹ اٹ ان دا ڈسکرپشن. اس میں باجوہ صاحب نے پارٹیسپیٹ کرنا تھا ٹو ڈو سملر تھنگس. یہ ایوب خان کے زمانے سے ہی کوشش کی جا رہی ہے. سوال بیسک یہ ہے, ہم نے کانورزیشن شروع کی میں نے یہ کہہ کے کہ جنید اکرم گنجی سویگ از رننگ اے نیو میڈیا اسٹارٹ اپ ان پاکستان, وچ از اے فیکٹ. وائی ڈونٹ یو گیٹ SIFC access? You have created how many jobs? 25 right now in Pakistan. You've invested crores of rupees in your business. Yes, sir. You've generated revenue coming from abroad into Pakistan because your viewers are abroad. Yes. Why aren't you part of SIFC? ڈالر آتے ہیں سر میرے, and it's like one click away. You are away, a direct investor. One click away وہ میرے باہر ملک کے اکاؤنٹ میں جا سکتے ہیں, but I bring that money to Pakistan. But you're not part of the SIFC conversation. No. There are entrepreneurs in Pakistan. See, this is another part that my book will get into. Entrepreneurship is not just about tech. آپ کے باہر, گھر کے باہر جو اسٹوڈنٹ بریانی ہے وہ فرینچائز انٹرپرنر ہے. Yep. آپ کے یہاں جو ستار بخش ہے وہ فرینچائز انٹرپرنر ہے. آپ کے یہاں جو پکوڑے والا ہے وہ بھی انٹرپرنر ہے, فرینچ فرائز والا. اس کو آپ کیوں نہیں انکریج کر رہے؟ کنورجنس آف ٹیک کا پورا آرگیومنٹ دنیا بھر میں یہ کہ یہ ڈی سینٹرلائز کر دے گا دنیا کو. تو اگر آپ نے انویسٹمنٹ لانی ہے تو آپ سب کے لیے فیسیلیٹیٹ کریں. جب آپ کے ملک کے اندر آپ کا اپنا انویسٹر کترائے گا کیونکہ جنید اکرم کی نیو میڈیا اسٹارٹ اپ کو کانٹریکٹ انفورسمنٹ کی فیسلٹی حاصل نہیں ہے, تو اس کا لینڈ لارڈ ہر 6 مہینے بعد رینٹ انکریز کر دیتا ہے. امریکہ میں آپ کے ساتھ یہ ہو, میرے ساتھ ہو, میں سو کر دوں گا, میں کورٹ لے جاؤں گا اس کو کہ یو وائلیٹڈ یور کانٹریکٹ, میں پورا 6 مہینے مفت کے نکالوں گا اس لا سوٹ کے بعد, رائٹ؟ وہ نہیں ہوگا. تو دی آرگیومنٹ وی شوڈ بی میکنگ از دیٹ, گوئنگ بیک ٹو دا شارٹ سرکٹ آرگیومنٹ, کہ ہم بار بار ہر چیز کو شارٹ سرکٹ کیوں کرتے ہیں یار. ایک سمپل دنیا کا پروسیس ہے کہ آپ انویسٹر ہیں, آپ ڈومیسٹک ہوں, فارن ہو, ٹھیک ہے, فارن انویسٹرس کو کچھ اسپیسیفک پروسیسز چاہیے ہوتے ہیں, ویزا فیسیلیٹیشن چاہیے ہوتی ہے, ڈاکیومنٹ ڈیجیٹائزیشن کا ان کو ضرورت ہوتی ہے بیکاز دے آر ابراڈ ایٹسیٹرا. بٹ بائی اینڈ لارج اف یور کنٹری از فرینڈلی ٹو ڈومیسٹک انویسٹرز, it will automatically attract foreign investors. But if you're not attracted to your own investor class, why would a foreigner come? It's a fundamental question. India میں اب ٹیسلا آنے کی بات کر رہا ہے
یا مائکروسافٹ آ چکا ہے, یا امیزون اپنا سب سے بڑا سیکنڈ ہیڈ کوارٹر حیدرآباد میں اس وقت میرے خیال میں ڈیولپ کر رہا ہے. وہ اس لیے کر رہا ہے کیونکہ انڈیا میں وپرو ہے, انفوسس ہے, ریلائنس جیو ہے, اڈانی ہے, جیسے بھی ہیں, الگ ایشوز ہوتے ہیں ڈومیسٹک بیہیمتس کے, لیکن وہاں اسٹارٹ اپس بھی ہیں, ٹھیک ہے نا. وہاں اولا الیکٹرک, ایک اوبر کی کمپیٹیٹر می ٹو کمپنی بنی, کاپی کیٹ اولا, اس نے اب الیکٹرک اسکوٹرز بنانا شروع کر دی. تو وی نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ اے ڈفرنٹ اپروچ ٹو فیسیلیٹیشن آف انویسٹمنٹ. اور یہ جو شارٹ سرکٹ کی اپروچ ہے یہ 70 سال میں نہیں چلی اس ملک کے اندر. دیٹس اٹ. بڑھیا. یہی تو نا, ہر کوئی آتا کہتا نہیں میں چلا کے بتاؤں گا کیسے ہوگا, ہاں, اور پھر وہ نہیں ہو پاتی. اچھا, تو آپ نے یہ بتایا کہ بایوٹیک, سنتھیٹک بایولوجی ہو گئی, موبلٹی ہو گئی, اے آئی ہو گیا, یہ سب کنورج ہونا. کین یو شیئر سم ایگزامپلس؟ So I'll give you 2 use cases that are very relevant to Pakistan اس وقت. According to data, ballpark figure ہے 20 سے 25 ملین موٹر سائیکلیں ہیں پاکستان کی سڑکوں پہ اس وقت. اگر ہم براڈ بیسڈ میتھ کریں تو میں نے جو سنا ہے, I think I'll give credit to Ali Khizr on this, he's a reporter for Business Recorder, runs BR Research, اس نے لکھا تھا and I'll use his data کہ 1/3 of total petroleum demand in Pakistan right now is for motorcycles. Right. یہ امپورٹڈ انرجی ہے ہماری. ہم بیسکلی ٹریفک جیم کے اندر اس امپورٹڈ فیول کو اڑا رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی ہوا کو آلودہ کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک بڑی انفیشینٹ پروڈکٹ بنا رہے ہیں ایک ایسے زمانے میں جس زمانے میں الیکٹرک اسکوٹرز پڑوس میں آ چکی ہیں. اب کنورجنس آف ٹیک اس کو کیسے ڈیل کرے گی؟ کنورجنس آف ٹیک ایسے ڈیل کرے گی کہ رینیوبل انرجیز کے اندر ایک ریولوشن آ رہا ہے. میں ڈی سی میں رہتا ہوں, میں نے کوئی یہاں بھی لوگوں نے لگایا, بٹ وہاں پہ گورنمنٹ کا ایک پروگرام ہے, آئی کین بورو منی ایٹ 6% for putting up solar on my rooftop. I can sell that power to the utility and basically 3 سال میں میری جو 20 سے 25 ہزار کی انویسٹمنٹ ہے وہ پے بیک زیرو ہو جائے گی, اور پھر فری پاور ہے میرے پاس. اور اگر میں بیٹری پیک لگا دوں $10,000 اور خرچ کر کے اپنی بیسمنٹ کے اندر, تو میں اپنا پاور بھی اسٹور کر سکتا ہوں, اور جب مجھے بیچنا ہو میں مارکیٹ میں گرڈ میں بیچ سکتا ہوں. دس از کالڈ ڈی سینٹرلائز پاور جنریشن, اور کمیونٹی سولر اس سے بن سکتا ہے ایسیٹرا. اب میں اگر پاکستان میں ایک سولر پروگرام چلاؤں, پاکستان کی اربن پاکستان میں 3 شہروں سے اسٹارٹ کرتے ہیں, کراچی, لاہور اور فیصل آباد یا سیالکوٹ. اسلام آباد از اے ڈفرنٹ ٹائپ آف سٹی, سو لیٹس اگنور اسلام آباد. وہاں اگر میں لوگوں کو کہوں کہ یار آپ اپنے چھت پہ سولر لگائیں, آپ کو سرکار کریڈٹ دے گی, آپ فائنینشیل انکلوژن بھی آپ کی بڑھ جائے گی, رینیوبل انرجی بھی بڑھ جائے گی. لوگ جو اس وقت رو رہے ہیں رائٹ فلی سو کہ بجلی بہت مہنگی ہے, وہ مسئلہ بھی سالو ہو جائے گا. اور پھر میں کہوں کہ اب ہم الیکٹرک موٹر سائیکل بیچیں گے. الیکٹرک موٹر سائیکل بیچیں گے تو وہ پاور جو ہے جو آپ امپورٹ کر رہے ہیں 1/3 آف یور انرجی, اوور ٹائم وہ 1/3 لوکلی میٹ ہو جائے گی ڈیمانڈ. تو یہ 2 کنورجنسز ہوئی, الیکٹرک موبلٹی اور رینیوبل انرجی کی. اس میں اب ہم ڈال دیتے ہیں تیسری کنورجنس, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی. وہ کیسے؟ ٹوڈے جیسے آپ نے ڈیپ فیک دکھائی, ان ٹوڈیز ٹیکنالوجی آئی کین رن اے کوریڈور that is basically a smart transportation corridor from the airport, Jinnah terminal, all the way to Metropole Hotel. ایک ہی روڈ ہے, اس پہ کچھ سگنلز ہیں, کچھ نہیں ہیں. I can put sensors, signals نہیں ہیں, I can put sensors, cameras to understand traffic flow. اور میٹروپول کا جو سگنل ہے اور اس کے بعد جو سگنلز آتے ہیں, یا ایئرپورٹ کی دوسری طرف فیڈنگ کی جو سگنلز آتے ہیں, ان کو میں کنیکٹ کر دوں. تو all of a sudden I have a smart transportation corridor that again, now think I'm building electric vehicles already, الیکٹرک موٹر سائیکل جس کے اندر ٹیک آلریڈی موجود ہے, سینسرز آلریڈی موجود ہیں. میں انہیں کنیکٹ کر دوں سو دیٹ آل آف اے سڈن مائی موومنٹ آف ٹرانسپورٹ از, آئی ہیو اے near real time view into the movement of transport. And through that I can control the signals feeding into the main artery of the city. My efficiency gains will go through the roof. Because I plugged in AI, thode time uski training hogi us model ki, but humans are beings of habit. تو دا ماڈل ول لرن کہ کس وقت رش ہوتا ہے, کس وقت کیا ہوتا ہے, کس وقت جو ہے وہ لینڈ ہو رہی ہے فلائٹ وزیر اعظم صاحب کی, تو مجھے ٹریفک الگ طرح مینیج کرنا ہے. اینڈ آل آف اے سڈن دیٹ ٹرانسپورٹیشن کوریڈور از مچ مور ایفیشینٹلی یوٹیلائزڈ. فائنل اس کے اوپر ایڈیشن کر دیتے ہیں کنورجنس آف ٹیک کی. ناؤ آل آف اے سڈن یو ہیو امیزنگ اماؤنٹس آف انسائٹ اینڈ ڈیٹا ان ٹو موومنٹ آف پیپل تھرو یور الیکٹرک بائکس,
including when they charge in the thing, because these are smart grid solutions in their home with renewable power. So then I can sort of say کہ کس وقت یہ پلگ ان ہو رہی ہیں گھر کے اندر, اور یہ جو بیٹری ہے یہ گرڈ کے اندر انرجی بھی ڈال سکتی ہے, کس وقت مجھے اسٹوریج بڑھانے کی ضرورت ہے, کس وقت بیچنا ہے, کس وقت گرڈ کو بیلنس کرنا ہے. گرمی زیادہ ہو گئی ہے تو مجھے معلوم ہے ویدر فور کاسٹ میں کولنگ کی ڈیمانڈ بڑھ جائے گی, تو میرے پاس جو بیک اپ پاور جنریشن ہے اس کی میں اسکیل بڑھا دوں گا, جب نہیں چاہیے ہوگی نیچے کر دوں گا, اینڈ آئی ول اسموتھ آؤٹ دا گرڈ ڈیمانڈ. سو دیٹس دا فورتھ convergence. Now if you combine all of these, you build a highly efficient mobility ecosystem in your economy, and this is, I'm just talking about Shara Faisal modernization. Imagine at scale, right? All of that will deliver immense productivity gains into your economy and turbocharge the way people move, and when people move, economic growth happens. So this is just one example. Second example aa jate hain agriculture ke upar. Agri میں اس وقت پاکستان میں about 40% of your produce is lost during transportation, کیونکہ وہ خراب ہو جاتا ہے, ہمارے پاس کولنگ سپلائی چین نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں اس وقت جو میکینزم ہے کھانا اگانے کا, وہ ہزاروں سال پرانی ٹیکنالوجی پہ ریلائی کرتا ہے, وچ از کالڈ فلڈ اریگیشن. پانی آتا ہے کنال میں, اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے, وہ پانی جاتا ہے پودوں کے اوپر, گندم اگتا ہے اور ہم آٹا اس سے کھاتے ہیں. ماڈرن ٹیک اگر ہم یوز کریں تو وی کین امپلیمنٹ واٹ از کالڈ, اور ون مور پارٹ ٹو دا لیگیسی انفراسٹرکچر دیٹ ایگزسٹ ٹوڈے. سرکار جو ہے وہ سبسڈائز کر کے پاور دیتی ہے, پاور کا مکس بھی میجورٹی جو ہے یا سگنیفیکنٹ چنک جو ہے وہ امپورٹڈ فیول پہ چلتا ہے. سرکار سبسڈی دیتی ہے کسان کو ٹیوب ویل کے اندر, ٹیوب ویل وہ چلاتا ہے, پانی پمپ کرتا ہے زمین کے اوپر سے اور پھر وہ استعمال کرتا ہے بڑی انفیشینٹلی. اگر ہم ماڈرن کنورژنس آف ٹیک کا ایڈوانٹیج لینا شروع کر دیں تو یو ول ہیو سینسر بیسڈ ڈرپ اریگیشن کنیکٹڈ ٹو ڈیسینٹرلائز ویدر اسٹیشنز, تاکہ ویدر پیٹرنز اس کو پتہ چلیں آٹومیٹکلی, اینڈ دس از اے آئی ول بی فیوزڈ ان ٹو دس. It will be able to read changing dynamics, humidity, etc., and release water directly to the plant. The third convergence that can happen with that, again similar to electric vehicles, is you will have small drones with sensors and infrared cameras. And this is all today's tech, ہاں جنید, میں آگے کی بات نہیں کر رہا, میں آج کی بات کر رہا ہوں. This is not future. ان کو آپ آٹونومی دے کے اڑائیں گے, کیونکہ گریڈ میپ ہوا ہوا ہے فارم کا, وہ اڑیں گے ہر تھوڑے دن بعد یا ہر روز, سینسرز کے تھرو ہیٹ میپنگ کریں گے. سینسرز ہوں گے کیمراز کے جو ہمارے فونز میں اب موجود ہیں, زوم ان کر کے ڈیٹیکٹ کریں گے کہاں پیسٹ ہے کہاں نہیں ہے, اینڈ اسپرے پیسٹیسائڈس. یور پروڈکٹیوٹی ول گو تھرو دا روف, your water consumption will significantly come down, and all of a sudden your farmer productivity at the farm will go through the roof with very little water consumption. So effective, cost effective بھی ہو جائے گا اور end user کو فائدہ بھی ہوگا. اب اس کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں اگلی کنورجنس آف ٹیک, جو ہم نے موبلٹی کی بات کر لی اربن انوائرمنٹ میں. رورل ٹو اربن انوائرمنٹ ٹرانسپورٹیشن جو گریڈ ہے, you can again, today's tech can allow you to leverage high efficiency trucks with cooling systems in them with either backup battery power or fully electric. Now if you mobilize that, اب وہ جو کسان کی پروڈیوس بڑھ گئی ہے وہ efficiently connected farm ہے. آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اس وقت اس کی کٹائی ہونی ہے کیونکہ تیار ہے مال, ڈرون نے معلوم کر لیا, وہ کٹائی ہوگی, ٹرک موجود ہوگی, کولنگ ہے اس کے اندر, وہ جائے گا, آپ کولڈ اسٹوریج پہ جائیں گے, کولڈ اسٹوریج پہ بیٹری سولوشن بھی ہے چارجنگ کا, اور وہ سولر انیبلڈ ہے, یو ناٹ یوزنگ اینی ادر انرجی, اٹس چیپ, آلموسٹ فری انرجی, اینڈ آل آف اے سڈن جو 40% لاس ہے ویسٹیج کا وہ نیئر ایلیمنیٹ ہو جائے گا. سو آل آف اے سڈن آئی ہیو ٹیکن این اولڈ فارم, boosted its productivity, saved water in a country that is facing water scarcity, and saved water, saved produce coming into the city through a cold storage supply chain, all fully sensor equipped in today's technology, saving billions of dollars a year on the farm. What's stopping us? Laziness? We'll get to that in just a moment. Sure. Ab teesri let me conclude with the third part to this. Now all of a sudden I have smart mobility in the city and smart farms in rural Pakistan. The third thing I would like to do with today's technology itself is look at the patterns in which climate change is going to change our environment, or the ways in which climate change will change our environment.
and I will say, okay, according to IPCC guidelines or other research that's coming out, monsoon is tarah shift hogi, heat waves is tarah badhengi, water is tarah hogi. So then I will utilize synthetic biology to begin testing new varieties of seeds for produce and products that my people need to eat. Wheat, rice, fresh fruit and vegetables. And I will begin using artificial intelligence fused with this data to research new seed varieties in the context of this environment that's changing and begin testing these at these connected farms. By the way, this is already happening in Sharjah. If you go on Google, YouTube, put in Sharjah wheat farm, there's an example of that on how they're testing this. उस farm के ऊपर 4 लोग सिर्फ काम करते हैं, चारों engineers हैं, और पूरा का पूरा process जो है वो automated है. Oh, we gotta visit that Sharjah wheat farm. So, you know, all of a sudden now I've given smart mobility in the city, saved almost 1/3 of energy demand on motorcycles with renewable power fueling it. I've made farms smart in Pakistan, saving water and saving produce from going rotten on the way to the market. And I know climate change is going to be a huge risk to this part of the world and to the world in general. And I worked with AI and big data to begin testing new varieties of seeds that are drought resistant. To your point on gene therapy, jo Saudi kar raha hai, this is not applicable only to humans, it's applicable to all biology. Yeah. So I found a way to make seeds, new types of rice, new types of wheat, new types of kinnu, new types of mangoes that will survive in this new world. And all of a sudden I've leapfrogged ahead. And why can I leapfrog ahead in a global south context, a country like Pakistan, India, Bangladesh, Ethiopia, is because I am not hamstrung by legacy infrastructure. Now, what do I mean by that? And then I'll take the point you had to make. Why can't we do it? You are a new media startup as we've defined you. If you were trying to do this stuff at a Geo or at a CNN, you would not be able to. No. In fact, legacy media is dying because of people like you all over the world, right? Because big organizations cannot innovate in the way upstarts can. اس پہ پوری ایک کتاب ہے کلی کرسٹنسن کی, The Innovator's Dilemma, زبردست کتاب ہے. It explains, he was a Harvard professor, passed away recently. He explains why innovation happens in places like Amazon and not initially in places like Walmart, or why Tesla was the first and not Toyota, right? This is the concept. تو ان چیزوں کے اندر اگر ہم لیپ فراگ, ہمارے پاس لیگیسی انفراسٹرکچر نہیں ہے, ہم نے کچھ کیا نہیں ہے ان چیزوں میں, پرانے طریقے نہیں ہیں, کیونکہ ہم تو 200 سال پیچھے ہیں نا, 300 سال پیچھے ہیں. تو انڈسٹریل ایرا کا اگر بیگیج نہیں ہے ہمارے پاس, 22 سال کی میڈین ایج ہے, تو ہم تو آگے جمپ کر سکتے ہیں فوراً. ہمیں ضرورت نہیں ہے پرانے انفراسٹرکچر کی. ہم بنائیں تو نیا بنائیں. ساہیوال میں کول پاور پلانٹ نہیں ڈالیں, ساہیوال میں اسمارٹ ایگریکلچر فارمز بنائیں. So that's the book itself. Nice. I think I have Upstarts وہاں پہ اس کمرے میں رکھی ہوئی ہے. It's a great book. میں نے پوری نہیں پڑھی. Free economics مجھے نظر آ رہی ہے. So speaking of new ideas, Shark Tank India دیکھ رہے ہیں آپ. What do you think about that? It's brilliant. ہے نا? I think its impact is huge. I was privy to some of its earlier conversations about what they were trying to do, and it's amazing what it has done. And again, it shows that entrepreneurship and innovation is not just tech. It's not just coding. I was just watching a perfume wali episode. وہ شبر زیدی والے, because شبر زیدی had mentioned کہ انڈیا میں پرفیوم لوگ نہیں یوز کرتے کیونکہ پانی بڑا زیادہ ہے, نہا لیتے ہیں لوگ. So my friend Karan, he sent me وہ Shark Tank کی وہ ایک pitch تھی. It was about perfume. اس میں عطر کے اوپر innovation تھی. So it's nice to see such wonderful ideas. Again, اگر ecosystem strong ہو, backed by good investors, backed by میرا یہ ماننا ہے کہ انڈسٹریلسٹ جو ہیں وہ بیک بون ہوتی ہیں کسی بھی ملک کی, ناٹ جسٹ بیکاز انہوں نے ایک فیکٹری لگائی اور 4000 بندہ وہاں کپڑا بنا رہا ہے یا جو ہے نا شان مسالہ بنا رہا ہے, بٹ آلسو بیکاز دے انوویٹ اینڈ دے آلسو انویسٹ ان نیور آئیڈیاز. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی اس طرح کا ٹرینڈ اتنا نہیں دیکھا جاتا. I'm not sure, maybe if it's true then it's great, کہ ہمارے جو ٹاپ 10 بلینئرز ہیں پاکستان کے, ان کے کسی اسٹارٹ اپ میں پیسہ لگا ہوگا یا کسی انوویٹیو آئیڈیا میں. زیادہ تر فوکس ہوتا ہے جی بریانی بنا کے کھلا دی اور بڑی سی مسجد بنا دی اور سب کچھ. آئیڈیاز پہ انویسٹ نہیں کیا جاتا انفارچونیٹلی. اور اینڈ بیکاز
ایکو سسٹم ہمارا اتنا اسٹرانگ نہیں ہے تو اچھے آئیڈیاز بھی نہیں آ پا رہے, اگر ہیں تو بیکاز دے ور ناٹ ہرڈ آف, اور یا ان کو کوئی ایک پلیٹ فارم نہیں ملا اچھا, تو وہ آئیڈیاز مائگریٹ بھی ہو رہے ہیں. آئی ہیو پیپل رائٹ ٹو می اباؤٹ سم ونڈرفل آئیڈیاز جو کہ وہ یہاں کرنا چاہ رہے تھے, بٹ بیکاز آف so many red tapes and this and that, یہ permission فلانی NOC, they just took it somewhere else. Estonia is a great example. I keep mentioning Estonia. I was just meeting some friends from the embassy this morning, اور ان کو بھی میں یہی بتا رہا تھا کہ اسٹونیا کی بڑی زبردست ہسٹری تھی. اینڈ سفیان ٹولڈ اس نا, ہم جب ملے تھے تو اس نے یہی بتایا تھا کہ دا ایگل از لوکنگ ایٹ ایسٹ ورڈز بیکاز رشیا نے سائبر اٹیک کیا تھا, تو انہوں نے بولا کہ اب خلی ولی کر دینا ہے انہوں نے رشیا کو. ہاؤ ڈو یو سی الیکشنز ان انڈیا؟ یار لک, الیکشنز ان انڈیا ابھی شروع ڈومیسٹک تو اسٹیٹ ہو چکے ہیں. آئی تھنک دا اسٹیٹ الیکشنز ول بی انٹرسٹنگ ٹو واچ, بٹ آئی ڈونٹ تھنک دے ول ہیو اے ہیوج امپیکٹ آن نیشنل الیکشنز. آئی تھنک Modi is still the most popular man in India, the most popular politician in India. I anticipate they will win again. And you know, there are a lot of people, especially in Pakistan, who tend to say, and they have valid reasons in my view, that there are legitimate concerns in India. That's their view, and this is the reason why some would argue that we can't trade, for example, with India. That's a very dominant view, especially in policy conversations that I have. My view is that there's a very different India beyond that. And I'll give you data because I like looking at data. About 37 or 38%, your Indian viewers can correct me if I'm wrong by a few percentage points, of total voters who voted in India vote for the BJP or the NDA coalition. So roughly less than 1/3 of the total Indian voting population votes for Modi, number one. So it's not as big of a wave. It's just the political structure is first past the post, which means کہ آپ کے پاس اگر 35% ووٹ بھی لگ جائے تو چھکا مار دیا آپ نے. It's a good number. It's a good number. So, but the upside of that consistency of a person like Modi running the show on the economic side, and I primarily look at it from the economic side, is that وہ جو policy consistency ہے وہ آگے بڑھتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے. There is a very dominant view in Delhi that this is India's moment, that if they miss the boat this time around, then it's shame on them, not on anybody else, not on the legacy of colonization or anything else, and they want to take this opportunity. And I think they have a unique moment in time with geopolitics and everything to take advantage of that. So I think Modi will win, and I think the third term will be one where, in my view, he will chase legacy. And the question obviously in a lot of minds, especially Pakistani minds, will be, well, what type of legacy, right? Legacy اچھی بھی ہو سکتی ہے, بری بھی. میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ he will go more towards the center as a third term to secure his legacy, which in my view also is an opening for India-Pakistan normalization, because if the winds are blowing the way they are in Rawalpindi and Quetta, Mia Saab might be coming back. He will also be chasing legacy. So two people who have tried in the past, who are now looking at legacy, I can always be hopeful. That's how because I survive. Because supposedly دونوں کی آخری ٹرم ہوگی. Exactly. تو اس پہ opportunity ایک moment آئے گا میرے نزدیک, اور جیسے میرے بڑے ہیں, میرے مینٹور ہیں شجاع نواز صاحب, وہ ہمیشہ مجھے ریمائنڈ کراتے ہیں کہ no matter what happens, some of us need to always wage peace. And so I'm hopeful کہ ایک انلاک ہوگا. A lot of my friends disagree with me on this one, but I fundamentally believe کہ ایک مومنٹ آئے گا اگلے 16 سے 18 مہینوں میں, 18 سے 24 مہینوں میں, جہاں انڈیا پاکستان نارملائزیشن will be on the cards. And I hope that both Delhi and Islamabad have people who can pull it off this time around. How do you see Nawaz Sharif's return, and how do you see next Pakistani elections? Yeah, so Pakistan ke elections will be managed in my view, and that's obvious to anybody following the situation. My fear is that Nawaz Sharif, A, is too old, but more importantly, it's not just about an age thing. He's not learned anything new while he was away.
And I think that's the biggest danger. What I Because remind, he doesn't read. he doesn't read or doesn't listen to people who read, right? You can absorb information in many ways. اب اگر آپ نے لنڈن میں اتنے سال گزارے ہیں فار ایگزامپل تو آپ LSE کے بریلینٹ اکانومسٹ کی ٹاکس پہ جا سکتے تھے. آپ آپ جو ہیں وہ جا سکتے تھے آکسفورڈ, کیمبرج, AI وہاں پہ کام ہو رہا ہے اس کو سیکھ سکتے تھے بہت کچھ, ریفلیکٹ کر سکتے تھے اپنی پالیسی چوائسیز اور ان فیلئرس پہ. مجھے وہ لرننگ نظر نہیں آ رہی. دیٹس واٹ کنسرنز می دا موسٹ. اینڈ اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ نواز شریف. واٹ کنسرنز می دا موسٹ از دیٹ the senior generation of Pakistani leaders across the board are not good learners, which is the biggest tragedy in my mind. Because I mean, let's look at it this way, right? I'm 35 right now. I think about things very differently. A lot of my beliefs that were there rock solid in 20 is one of the beautiful things Shabbar Zaidi said in your podcast, right? کہ انسان evolve کرتا ہے. Yeah. Society بھی evolve کرتی ہے, معاشرہ بھی evolve کرتا ہے. میں بہت بڑا یوتھیا تھا. ہاں میں تھا 2013 میں نے the only party I've campaigned for is عمران خان PTI اپنے محلے کے اندر. ایوالو ہو گیا نا انسان. انسان ایوالو ہوتا ہے. مجھے یہ ایوولوشن ایک طرح سے پاکستان کے لیڈرز میں نظر نہیں آ رہی, اور مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ ابھی بھی ان کا دماغ جو ہے 2013 میں ہے یا نیوکلیئر ٹائم پر ہے. اور میں ہمیشہ انہیں ریمائنڈ کراتا ہوں پرٹیکولرلی نون لیگ کے دوستوں کو کہ 98 میں جب پاکستان نیوکلیئر پاور بنا, جس کی بات میاں صاحب بار بار کرتے ہیں, آدھا پاکستان پیدا بھی نہیں ہوا تھا, کنسیو بھی نہیں ہوا تھا, پیدا تو چھوڑ دیں. تو اس پاکستان کی وہ میموری ہے ہی نہیں, اور آپ نے اس کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے. آپ نے اس 22 سال کے لڑکے یا لڑکی یا 18 سال کے لڑکے یا لڑکی کو سمجھانا ہے کہ تمہارا ایک فیوچر ہے, اس ملک میں ہے, اور وہ اس طرح بنے گا. ان کو آپ نے مشن پہ لگانا ہے. اور مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کی سینئر کلاس کے اندر وہ ویژن ہے ہی نہیں کہ وہ ویژن پہ لگا سکیں. دیٹس دی بگیسٹ. اینڈ آئی تھنک سب سے بڑا جو مجھے لگ رہا ہے وہ یہ کہ جین زی سے تو کنیکشن ہے ہی نہیں کسی کا اکراس دا بورڈ, اینڈ دے ڈونٹ ریئلائز. اینڈ آئی تھنک ابھی ہم نے حالیہ کچھ مہینوں پہلے جو انٹرنیٹ پہ ایک وبال دیکھا, اس کی بھی ایک بنیادی وجہ یہی تھی کہ ان کو تو کسی نے سمجھا ہی نہیں تھا, یا سمجھا تھا کہ یہ تو آرام سے مینج ہو جائیں گے, بٹ وہ گلے بھی پڑے جیسا کہ ہم نے دیکھا. یہ بہت بڑا گیپ ہے. اٹس لائک دادا ابو اور مطلب ٹائپ رائٹر ورسز اسنیپ چیٹ والی جنگ ہے. اور یہ جنید, سوری ٹو انٹرپٹ یو, یہ صرف اس ٹائم مومنٹ کی یونیکنیس نہیں ہے یا پاکستان کی یونیکنیس نہیں ہے. تمام دنیا کی جو تاریخ اگر ہم اٹھا کے دیکھیں تو جب کسی بھی معاشرے میں ایک میجر اپہیول آتا ہے تو وہ اس جنریشنل ڈسکنیکٹ کی وجہ سے ہی آتا ہے. زار کا تختہ نوجوانوں نے, کمیونسٹ نے الٹا ہی نوجوان کے خونی انقلاب میں تھا, رائٹ. برے صغیر میں برٹش راج کا جو کلمنیشن ہوا 1947 میں, ٹھیک ہے, اس میں محمد علی جناح, گاندھی جی, نہرو, امبیدکر, پٹیل, ڈاکٹر مسز ارونا آصف علی, میں ان کا نام بتا رہا تھا ایک اور انٹرویو میں. میں میں آئی جسٹ فنش ریڈنگ مولانا آزاد کی انڈیا ونس فریڈم, تو اس میں انہوں نے ان کے بارے میں ایک مسز آصف علی کے بارے میں لکھا تھا کہ وہ بڑی لیجنڈری خاتون ہے. میں نے ان کا نام کبھی نہیں سنا تھا, تو آئی اسٹارٹ ریڈنگ اپ انٹو ہر. تو 1940s میں جب کانگریس کے اریسٹس ہو رہے تھے ہر جگہ, لیڈرشپ پوری جیل میں تھی, تو ارونا آصف علی خاتون جو تھیں, انہوں نے انڈیا کا جھنڈا, آزادی کا جھنڈا بلند کیا ہوا تھا, اور انہوں نے پوری کیمپین چلائی تھی, حتیٰ کہ یہ کہ وائس رائے کو ان کا نام یاد ہو گیا تھا, اس وجہ سے وہ اریسٹ نہیں کر پائے تھے انہیں. شی از اے لیجنڈ. دلی کی میئر بھی بعد میں جا کے بنی. تو وہ ساری جو یہ بڑے تھے, ٹھیک ہے نا, اس مومنٹ کے, لیکن نوجوان سڑک پہ تھا. وہ اس لیڈرشپ نے نوجوان کو ویژن دیا, تو نوجوان نے آزادی لا کے دی. قائد اعظم کی اگر آپ پوری تحریک دیکھیں, علی گڑھ سے شروع ہوئی تھی. علی گڑھ میں سارے نوجوان پڑھتے تھے. علامہ اقبال کی اگر آپ شاعری دیکھیں, اٹ واز ٹارگیٹڈ ٹورڈز ینگسٹرز, نوجوانوں پہ تھی, اور وہی فیول بنے. اینڈ پھر we see what we saw. تو آج ہمیں یہ چاہیے, we need a mission minded elder, جو پہلے تو یونائٹ کرے اس قوم کو, اور پھر ایک ویژن دے کہ اگلے 20 سال میں آپ نے کرنا کیا ہے, اچیو کیا کرنا ہے ہمیں. اینڈ آئی تھنک وہ ڈیوائڈ دادا ابو اور پوتے والا, پوتی والا ہے. پلس بات یہ بھی ہے کہ جس نے جاب پہ آنا ہے
اس کو خود نہیں پتا اس کی جاب ہے کب تک. تو اس نے جو ہے پھر وہ والے کام کرنے جو بعد میں کیش آؤٹ کیے جا سکے, لائک ٹینجیبل, موٹر وے ہو گیا, کوئی برج ہو گیا, کوئی سڑک ہو گئی, اس طرح کی چیزیں. تعلیم پہ, صحت پہ, ٹیکنالوجی پہ اتنا زور شور نہیں ہوتا. پتہ نہیں جیب میں الاؤ کرتی بھی ہے کہ نہیں, لیکن ٹریڈیشنلی ہم نے یہ چیزیں دیکھی ہیں جس کو کہتے ہیں کہ کیا ٹرم ہوتی ہے وہ, فیمس سلوگنز, مطلب جو کیا بولتے ہیں اس کو, کیچ فریز نہیں, مطلب جو پاپولر چیزیں ہوتی ہیں, لائک جو وچ از کیونکہ ہر جو پارٹی پاور میں آتی ہے وہ اپنے اگلے الیکشن کی تیاری کر رہی ہوتی ہے, رادر دین کہ وہ اس الیکشن میں رہ کے کچھ کام کرے. ان کا فوکس اگلا الیکشن ہی ہوتا ہے. تو وہ جب اگلا الیکشن ہوتا ہے تو پھر وہ پاپولر اوپینین کی طرف زیادہ جاتے ہیں, پاپولر پروجیکٹس کی طرف جاتے ہیں جو بیچ سکے, سستا آٹا, سستا گھی, سستی شکر, 10 روپے کی روٹی, 12 روپے کی روٹی, وہ اس طرف جاتے ہیں, پاپولر چیزوں کی طرف, ناٹ ٹورڈز ایکسلنس, برین ڈیولپمنٹ ایکسکیوز می, یا کنٹیننگ آف برین ڈرین. پاسپورٹ آفس کے پاس پیپر ختم ہو گیا, لیمینیشن پیپر بھی آتا فرانس سے, جو مرد آباد ہے. ہمارا پاسپورٹ جس پہ فخر سے ہم لکھتے ہیں, تو جلانا ہے پاسپورٹ, تو جس کو ہم فخر سے لکھتے ہیں کہ جی یہ فلانے ملک نہیں جا سکتا, اس کے اوپر جو لیمینیشن پیپر لگا ہوا ہے وہ وہاں سے فرانس کا. بٹ لک یو ٹچ آن سم تھنگ انٹرسٹنگ کہ سلوگن ہوتا ہے پارٹی کا, یا آپ آسان چیز کی طرف جاتے ہیں. آئی کائنڈ ڈس ایگری ود دیٹ ان دا سینس کہ سیاستدان کا یا لیڈر کا کام ہی یہ ہے کہ وہ مشکل چیز کو پاپولر سلوگن بنا دے. مجھے ایک شخص ملے تھے ڈی سی میں, بڑے ہیں, ملک کے بڑے ادارے سے ہیں, تو انہوں نے مجھے ایک چیز کہا کہ آپ کے کچھ ویوز ہیں جن سے میں اختلاف کرتا ہوں, اور وہ ویوز اس لیے آپ کے غلط اس لیے بھی ہیں, نہ صرف وہ اختلاف کرتے تھے بلکہ مجھے سمجھا رہے تھے کہ میں غلط ہوں اس لیے کیونکہ پاکستان کی ایک ریالٹی ہے, اور پاکستان کی ریالٹی یہ ہے کہ وہ ایک طرح سے پیدا ہوا ایک بالخصوص جیو پولیٹیکل انوائرمنٹ میں, اس نے 70 سال گزارے, اور اس انوائرمنٹ اور بالخصوص ریالٹی کی وجہ سے کچھ اداروں کا کچھ کردار ہے اس ملک میں. دیٹ واز دیئر پوائنٹ. My view on this is, and it's an important thing for us to reflect on, کہ 1930 میں یا 1920 میں گاندھی جی, جناح صاحب یا کوئی اور فریڈم فائٹر انڈیا کا, کلونیل راج کا, آزادی کا نعرہ جب لگا رہا تھا تو انہیں بھی یہی کہا جا رہا تھا کہ بر صغیر کی اور ایمپائر کی ایک ریالٹی ہے, اس ریالٹی میں رہ کے ہی کام کرنا ہوگا. اور ان جوان کے بچوں نے, دیر لیڈروں نے کہا کہ ہم اس ریالٹی کو ہی نہیں مانتے, تو آزادی مل گئی. تو ضروری ہے, یہ پاکستان میں بڑی اس مومنٹ پہ بات کی جاتی ہے کہ ملک کی ریالٹی کے اندر ہی ہمارا ایک ماحول ہے. یہ گھر میں بھی یہ بات ہوتی ہے, اور سیاست میں بھی اور ریاست میں بھی یہ بات ہوتی ہے. بٹ اصل لیڈر کا کام یہ ہے کہ وہ اس مشکل چیز کو کہے اور سمجھائے لوگوں کو کہ ہم ریالٹی کو ہی نہیں مانتے, اور یہ مشکل نئی ریالٹی بنانا مشکل ہے, لیکن یہ رہا اس کا طریقہ, اور وہ سلوگن جو ہے وہ اس مشکل کام کو آسان کر دیتا ہے. اور لیڈر بڑا ہوتا ہی اس لیے کیونکہ وہ مشکل چیز کرتا ہے, اور ہر بڑا کام مشکل ہی ہوتا ہے, کبھی بھی آسان نہیں ہوتا. بیفور وی فنش, سعودی والی بات بیچ میں رہ گئی. ہاؤ ڈو یو سی سعودی از لائک گوئنگ absurd with investments, اینڈ چاہے وہ فیفا بھی لے کر آ رہے ہیں 2034 میں, آئی پی ایل کے بھی کہہ رہے ہیں جی 30% شیئر خریدنے کو ہم 17%, جو کہ $30 بلین کے ہوں گے. مطلب اٹس گوئنگ کریزی. ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ یار آئی تھنک what MBS has done in a very short amount of time is connected with young Saudis. وہی بات جو ہم ابھی کر رہے تھے پاکستان میں نہیں ہو کے پا رہی, اور اس نے کنیکٹ کیا ہے. Reforms are real. I haven't been to Saudi in a while, but میں جس سے ملتا ہوں جو سعودی ہو کے آتا ہے, ریاض جدہ ہو کے آتا ہے, وہ کہتا ہے it's very different. It's 5 سال پرانا سعودی is very different. میں 4 سال کے گیپ میں گیا ہوں, زمین آسمان کا فرق. There you go. So I would love to hear your perspective on this. My view on this, he's connected with the young, he's reforming, and he's doing the right thing, which is کہ یہ جو پیٹرو ڈالر کی, again think about it, جو میں نے بک کی بات کی,
الیکٹرک ریولوشن ہر جگہ آئے گا, اس کا سب سے بڑا نقصان سعودی جیسے ممالک کو ہوگا. آئل کی ڈیمانڈ کم ہو جائے گی. تو اب وہ جو پیسے بنا رہے ہیں اسے وہ اگریسولی انویسٹ کر رہا ہے فیوچر کے اندر, کیونکہ اسے بھی معلوم ہے, ہاؤس آف سعود کو بھی معلوم ہے کہ یہ والا سیکٹر جو ہے نا یہ ڈکلائن میں ہوگا, لمبا نہیں جائے گا, آگے بنانا ہے ہمیں. تو وہ بڑی اچھی چیز ہے. خواتین میں انویسٹ کر رہے ہیں, نوجوانوں میں, انوویشن میں, اسٹارٹ اپس میں. اٹس امیزنگ. مائی فیئر ہاؤ ایور از, اینڈ دس از ویئر perhaps my own tendency to read too much history comes in the way, کہ یہ سعودی جو ہے ایک طرح سے ریاض آج کا, اگر آپ 30-40 80s کے اندر کا یا 70s کے اندر کا بغداد کے بارے میں پڑھیں تو یہ صدام کا بغداد بھی ایسا ہی تھا ایک زمانے میں. The test is going to be whether absolute power corrupts absolutely or not. Because at heart he is a monarch and he is absolute power and he's consolidated a lot of power. اور dictatorships کا یا monarchies کا مسئلہ ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ they don't know when to stop. They don't know when to stop. So that would be something to keep an eye out on. So far he's doing the right things. So far I think positive externalities of his reform effort in the broader region, including in Pakistan. And again, I would hope that, last point on this, I spoke with a retired Saudi diplomat a few months ago, and I asked him, یہ اس وقت default کی پاکستان میں بات چل رہی تھی, تو I asked him کہ what would you like to see Pakistan do? Like, help me understand, how do you see and how do Saudi elites see Pakistan? اس نے بڑی مزے کی بات کی. اس نے کہا, Uzair, look, all we want and what we keep telling our brothers and sisters in Pakistan is to do what we're doing. And I was like, well, what is that? Help me understand. He's like, we're taxing our own people. We're pushing good governance in our own society. We're empowering our own women and educating them and bringing them into the workforce. And we are reconsidering how we behave in the region. And all we're asked, we're not telling Islamabad or Rawalpindi or our brothers and sisters in Pakistan to do anything that we ourselves are not doing. We would love for you to come along on the ride with us. But you have to decide to come along on the ride with us. So I think that's the view in Saudi, and I hope that they pull it off. But what did you think when you were there? So there was a stark difference. Not only I saw a lot of Saudi women, but I saw a lot of Saudi women working. Especially Masjid Nabawi کے پیچھے ایک چھوٹی سی مارکیٹ پلیس بنائی ہے جس میں جیسے دبئی ایکسپو تھا, اسٹالس تھے, تو ڈفرینٹ اسٹالس تھے آف ڈفرینٹ مسلم کنٹریز, اور وہاں کے فلیورس تھے. لائک پاکستان کا تو بریانی مل رہی ہے, ایتھیوپیا کا ہے یا یمن کا ہے تو وہاں کافی مل رہی ہے وغیرہ وغیرہ. اینڈ دے ور آل بینگ رن بائی ویمن, رائٹ. سیم فار دا مال. اچھا, اکبر چودھری واز ود اس, وی وینٹ دیر فار اے شو, اور اکبر از آلویز ان شارٹس, تو وہ کھلا ڈلا ماحول کا ہے. تو ہمیں مال کے پاس جا کے یاد آیا کہ یار اکبر یہاں شارٹس میں منع کرتے ہیں. And we were like, ہاں یار یہ تو ہوتا ہے. خیر ہم گئے, not only nobody stopped us, کسی زمانے میں لائک ایز آف 4 سال پہلے جب میں وہاں گیا تھا, ریلیجیس پولیس آ جاتی ہے, ریلیجیس پولیس آتی ہے, اور مردوں اور خواتین کے ٹائمنگز ہی الگ ہوتے ہیں مال کے, تو وہ نہیں تھا. اینڈ وی سو وکٹوریا سیکرٹ تھا وہاں پہ, رائٹ, اور ویمن ور ان دا اسٹورز ورکنگ. تو بہت اسٹارک ڈفرینس ایز اپوز ٹو لٹرلی 4 سال پہلے جو میں پہلے گیا تھا, اور وائب بھی بڑی اچھی تھی. پاکستان سے زیادہ عورتیں وہاں کے ہمیں بیچ پہ نظر آئی, پاکستان کے بیچ میں. ہاں, کراچی کی تو بیچ پہ نظر ہی نہیں آتی نا بیچاری, تو وہاں پہ زیادہ نظر آئی. اگین پولیسنگ اچھی ہے, سیفٹی سیکورٹی رائٹس ہے. مجھے بڑا مزہ آیا تھا. آئی واز ان جدہ مینلی, اینڈ دین مکہ مدینہ آف کورس. جدہ واز فینومینل, اینڈ آئی ہیو ہرڈ ریاض اس کا بھی پرو میکس ہے, and I'm really looking forward to go to Riyadh. نہیں, it's I want to visit as well. I want to do some local tourism there and check out the sites because it has amazing beauty as well. And I think again, وہی بات ہے نا کہ اگر اسٹیٹ ایک فیصلہ کرے اور اس پہ امپلیمنٹ کرے اور کنسسٹنٹ رہے تو 4 سال لگتے ہیں ماحول بدلنے میں. آپ نے 4 سال کی بات کی, مجھے یاد آیا میری کالج کی دوست ہے وہ عراقی اوریجن کی, اور وہ ابو دھابی میں بڑی ہوئی لیکن کنسلٹنگ کام کرتی تھی سعودی میں اپ انٹل 4-5 ایئرز اگو. تو ایک دفعہ وہاں قانون تھا, اس نے مجھے بتایا کہ رات 7 بجے کے بعد خواتین آفس میں کام نہیں کر سکتی اکیلے. آفس خالی تھی
اور وہ کام کر رہی تھیں تو سیکیورٹی گارڈ آ گیا کہ بھائی نکلو یہاں سے, اجازت نہیں ہے. تو میں اس نے بڑا شور شرابہ کیا, لیکن سیکیورٹی گارڈ کہتا ہے کہ نہیں. اینڈ شی واز سو اپسیٹ بیکاز ہی پشڈ ہر آؤٹ آف دا آفس بلڈنگ ایٹ 7:30 ایٹ نائٹ بیسکلی, ایون دو شی واز لائک یار میری اوبر آ رہی ہے 5 منٹ رک جاؤ. ہاں نہیں. اینڈ ناؤ ہر ہسبینڈ ورکس ان سعودی. تو وہ میں جب اس سے جارڈن میں ملا تو وہ مجھے بتا رہی تھی کہ ہی سیز یو ہیو ٹو گو بیک بیکاز اٹس اے ڈفرنٹ پلیس ناؤ. ہاں ایبسلیوٹلی اٹس فینومینل, اور انرجی بڑی ڈفرینٹ ہے, مطلب ینگسٹر اورینٹیڈ. اینڈ یو سی جو آپ نے بات کی کہ اگر آپ امپلیمنٹ کرنا چاہو پالیسی 4 سال, بٹ پھر یہ چیز مونارکی میں ہو سکتی ہے نا, بیکاز بادشاہ نے کہہ دیا تو کہہ دیا, اب کون چیلنج کرے گا اس کو. یہاں پہ تو مونارکی تو نہیں ہے نا ایز سچ. یار جنید دیکھو, یس دیٹس ٹرو, بٹ اگین میرا ایک طرح سے ویو ہے کہ پاکستان جیسی سوسائٹی میں ہم بحث بہت کرتے ہیں, ہم ڈس ایگری بہت کرتے ہیں, لیکن اور یہ ہمارے گھروں میں نے دیکھا ہے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, اگر انکلوڈ کیا جائے گا لوگوں کو بات چیت میں تو کنسنسس تو ہوگا کسی نہ کسی چیز پہ اور بات بنے گی. لیکن اگر پاکستان جیسے ڈائیورس ملک میں آپ زبردستی کریں گے تو اس کا ریئیکشن آئے گا. تو ہمیں یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ پاکستانیوں کو اپنے اوپر اور اپنے آس پاس کے دوستوں, پاکستانی سٹیزن شہریوں کے ساتھ ایک ٹرسٹ بھی کرنا ہوگا کہ یار ہم بیٹھ کے بات تو کریں کہ ہم چاہتے کیا ہیں. ابھی تو بات ہی نہیں ہو رہی نا, ہم چاہتے کیا ہیں. ابھی تو بات صرف اس پہ چلی ہوئی ہے ڈالر کا ریٹ کیا ہے, اسحاق ڈار نے آنا ہے, کسی اور نے آنا ہے, ٹی وی پہ کچھ اور چل رہا ہے کہ بھائی کس طرح کی عورت جو ہے وہ پرہیزگار بچے پیدا کر سکتی ہے یا نہیں. تو یار اس سے آگے نکلو, ایک دوسرے سے انگیج کرو اور آگے کی بات کرو کہ بھائی آپ چاہتے کیا ہیں. اور ایک ملک میں جہاں میڈین ایج اگین ہاف آف پاکستان از انڈر 23 years old, لیٹ دا ینگ فگر اٹ آؤٹ یار. مطلب بس ہو گیا نا, 70 سال ہو گئے, وہ 23 سال کے بچے بچیاں ہیں, کنیکٹڈ ہیں دنیا سے, ان کو آپ ٹرسٹ کریں, وہ بہت جلدی چیزیں چینج کر دیں گے. اور اس سے نکال لیں گے. اور جگاڑو ہیں بچے, تیز ہیں بچے پاکستان. وی آر اے ریسورس کنسٹرینٹ سوسائٹی رائٹ. جب اسکیرسٹی ہوتی ہے you are a lot more innovative when you're exactly آپ کو ٹول سے کھیلنا ہے, جو آپ کے پاس پڑے ہیں اسی سے کرنا ہے. Uzair, it's been an absolute pleasure like always, and I had a fascinating time. اور آپ سے بات کر کے ہمیشہ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. I'm sure لوگوں نے بھی بہت کچھ سیکھا. We're really looking forward to your book. Do you have a timeline when yeah, so the idea is I want to complete the manuscript by spring next year. And then it's up to Liberty Books کہ وہ ان کا پروسیس کتنا ہوتا ہے, but we're hoping کہ summer 2024 میں it should be out. Absolutely. So I need first step is for me to be a bit more disciplined and start writing things down. کمنٹ میں پیچھے پڑ جانا. اور عزیر بھائی کا پوڈ کاسٹ تو آپ کو پتہ ہی ہے, پاکستانومی, اس پہ بھی جو ہے نا آپ جا کے دبا کے ہر ویڈیو کے نیچے ان کو ریمائنڈ کریں. اور عزیر بھائی بک کہاں پہنچی. So really looking forward to that. Thank you so much for coming in. اور always a pleasure. So I hope آپ لوگوں نے بھی کافی کچھ سیکھا ہوگا اور کافی چیزیں لرن کی ہوں گی. I had a fantastic time. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ڈسکرپشن میں عزیر کے جو پروگرامز ہیں, جو پوڈ کاسٹ ہیں, ان کے لنکس بھی مینشن ہیں. You can follow that, subscribe to that. He does an amazing job. اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں کسی اور گیسٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ.